अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और सुबह का आगाज़ जो है बेहतरीन अंदाज में कर चुके होंगे, क्योंकि सुबह का आगाज़ हसीन होना और खुशगवार मूड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है पूरा दिन किस तरह से गुजरेगा आपका मूड सुबह के दिन कैसा होता है। तो मौसम भी बदल रहा है और मौसम बड़ा हसीन और खूबसूरत होता जा रहा है। और जैसा कि अब वीकेंड भी है तो कोशिश कीजिएगा कि आज की मसरूफियत को जो है वो अच्छे से वाइंड अप करें। पूरा हफ्ता जो भी हम काम शुरू करते हैं वीकेंड पे उसे ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि नए हफ्ते के साथ आप नए गोल सेट कर सकें। तो अल्लाह करे कि आपका जो है आज का दिन बहुत हसीन बहुत खूबसूरत गुजरे और आने वाला जो दिन है अपनों के साथ अपने प्यारों के साथ आप भरपूर अंदाज से जो है उसे इंजॉय करें और इसी तरह से जो आपके चेहरे की मुस्कुराहटें हैं वो बरकरार रहें और हर गुजरते दिन के साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो, हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो, आमीन। और शहर फैसलाबाद का आज का वेदर कैसा है ये जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। शहर फैसलाबाद का मौसम की अगर बात करें तो जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका मतलब ये है कि सूरज पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है। थोड़ी सी अब थोड़ा जो है ना वो गर्माइश महसूस होती है, गर्मी सी लगती है और जो है वो एकदम से चेंज आ गया, क्योंकि बहुत हमने शदीद जो लहर है वेव है वो सर्दी की देखी और उसके बाद एकदम से मौसम जो है वो चेंज हो गया। अब तो एक होता था कि पहले वो मौसम बहार फिर खजां का मौसम, अब तो वो मौसम कहीं खो कर रह गए। लेकिन मौसम की अगर बात करें तो दिन के लिहाज से कामकाज के लिहाज से मौसम बड़ा बेहतरीन है। आप अपनी जितनी भी मसरूफियत होती है दिन भर की उसे बड़े ही खूबसूरत अंदाज में भरपूर तरीके से जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो कोशिश क्या करें कि अगर शाम के औकात में कोई काम है तो घर से कुछ ऐसी चीज़ लेकर निकलें जो थोड़ी सी मतलब ओढ़ने में आसानी हो, क्योंकि मौसम जाते जाते जो है वो सेहत पर असरअंदाज होता है। तो आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खाने पीने में बहुत ज़्यादा जो है एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी मौसम किसी भी तरह का हो वो हेल्थ को जो है वो मुतासिर करता है और जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें और बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखने की भी कोशिश किया करें, ताकि जो है वो आप भरपूर अंदाज से हर मौसम को इंजॉय कर सकें। मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो हमें पता है कि किस तरह के जो है वो हालात चल रहे हैं, हालिया जो भी मामलात चल रहे हैं सियासत के हवाले से, और इलेक्शन के बाद का जो है वो एक मरहला कंप्लीट होने के बाद अब अवाम की नज़रें इस जानिब हैं कि कौन हुकूमत बनाता हुआ दिखाई देगा, वज़ीर आज़म कौन बनेगा। और फिर इसी दौरान हमने देखा कि मरियम नवाज शरीफ को जो है वो वज़ीर आला पंजाब नामज़द कर दिया गया और भी एक चीज़ कंफर्म कर दी गई कि वो जो है पंजाब की भाग दौड़ संभालेंगी। इसी दौरान में आज़ाद उम्मीदवार क्योंकि नंबर्स में ज़्यादा है तो किस पार्टी की तरफ जाएंगे और कौन सी जो ये जो नंबर गेम है कौन सी पार्टी इसे जीतने में कामयाब रहती है, इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया हमारे एंकर पर्सन है मोहम्मद बिलाल डोगर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बिलाल? बिलाल, हम देख रहे हैं कि सियासत के जो ऊंट है वो किसी करवट बैठता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जो हालात हैं वो मतलब कभी उतार चढ़ाव का शिकार हो रहे हैं, सियासत में हमें बड़ी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। तो करंटली सूरत हाल क्या कह रही है? सबसे पहले तो शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जो प्रोग्राम इलेक्शन से कबल सिचुएशन थी वो ज़रा थोड़ी सी मामूल के मुताबिक थी। सियासी अदम इस्तेकाम तो 1.5-2 साल से 2 साल से चल रहा है, लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो बड़ा डिस्टर्बिंग है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी जमात इस मैंडेट को इस इलेक्शन नताइज को मानने को तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ओपन तनकीद हो रही है, लेकिन बड़ा मासूमाना सवाल है उन तमाम लोगों से जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि अगर आप एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि रिश्वत ली गई है तो आप भी दे देते। इसका मतलब है कि आप फिर बात साड़ी गल हो गई है, या वो सब बहुत सारी जमातें ये इस आस पर बैठी थी कि हमें इशारा है एम्पायर हमारे साथ है, एम्पायर की उंगली, तो इसका मतलब है कि आप भी किसी आसरे पे मौजूद थे। बिल्कुल, जिन्होंने कर लिया तो वो आप भी कर लेते। तो ये एक बेबुनियाद एक बहुत ही मनफी प्रोपोगेंडा होता है जी, इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, पैसे लेते रहे, रिश्वत लेते रहे। ये पीर पगाड़ो साहब जो हैं सिंध के अंदर वो भी यही जुमला बोल रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी ये बोल रहे हैं। मेरी बात सुने, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने आपके गले के ऊपर इतना ज़्यादा अंगूठा रख के आपसे काम करवा दिया तो आप ना करते। मैं बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान की बात से एग्री करता हूँ कि मौलाना फजल रहमान तो खुद लीड कर रहे थे, किसके फैसले आते थे, कौन इन्हें गाइड करता था, सरबराह तो ये थे, ये सबको लेके चल रहे थे। ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह चुके हैं कि मैं इनको इकट्ठे करके लेके चलता रहा। तो फिर अब आप तनकीद इस पे करें और फिर उसके बाद एक यू टर्न ले लिया गया।
اب اگر ہم لوکل سطح پہ بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی عہدے چکی ہے. کس کے خلاف احتجاج کرنا ہے؟ آپ 9 نشستیں جیت چکے ہیں فیصل آباد سے اور 29 ایم پی مطلب اس کے علاوہ اگر ایم پی اے کی بات کریں تو 4 نکال لیں تو 17 نشستیں آپ کے پاس ہے. پھر احتجاج کس کے خلاف ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نتائج صحیح نہیں ہے، پھر جو آپ جیتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ تو کوشچن مارک لگا رہے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ پشیمانی ہوتی ہے ہر بار کہ جو الیکشن ہارتا ہے وہ مختلف عذر نکالتا ہے، جی یہ فلاں ہو گیا، ٹھیک ہے، بٹ خواجہ سعد رفیق جیسے ہمیں ڈیسنٹ لوگوں کی ضرورت ہے جنہوں نے گریس کے ساتھ اپنی ہار مانی. اور شاہ سوار ایسے ہی ہوتے ہیں جو میدان جنگ کے اندر جب گرتے ہیں تو وہی اٹھ کے دوبارہ سے سواری کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو انہوں نے گرے اور گر کے کہا جی میں قبول کرتا ہوں اور میں دوبارہ مینڈیٹ لینے کی کوشش کروں گا اگر مجھے موقع ملا، لیکن میں اس ہار کو تسلیم کرتا ہوں. اور لطیف کھوسہ صاحب کو مبارک دی. لطیف کھوسہ صاحب نے ان کی اس مبارک کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ ایسی چیز ہمیں چاہیے اپنے سیاسی سفر کو اور خاص طور پہ اس پورے سیٹ اپ کو آگے بڑھانے کے لیے. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں آپ جیسے احتجاج جو کچھ کیا جا رہا ہے، کل یہی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پہ بیٹھ کے آتی تھی، نشستیں ملتی تھی تو ٹھیک تھا. ہمیں الیکشن سے 2 دن تو یہ سننے کو ملتا رہا یہ الیکشن بہت فل اینڈ فیئر ہو گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، مجھے خود جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں وہ کہتے رہے دیکھا صاف الیکشن ہوئے ہمیں ووٹ پڑ گئے. تو پھر اب دھاندلی کہاں ہوگی؟ آپ تو صاف اینڈ شفاف کہتے تھے، تو پھر مان کیوں نہیں رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پارٹیز کچھ مخصوص نشستیں آنے. دیکھیں نا اب پاکستان سے نون میں سے رانا ثناء اللہ خان صاحب ہار گئے، عابد شیر علی صاحب ہار گئے، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے برج الٹ گئے جس میں خواجہ سعد رفیق بھی موجود ہیں. بڑے بڑے ایسے نام تھے، نامی گرامی نام تھے شیخو پورہ سے. اور لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ دیکھے جیسے نون لیگ کے ہارے ان کے بھی ہار گئے. تو گریسفل سیاستدان، اور سیاست کا مطلب تو گریسفلنس ہوتی ہے. آپ گریسفلی اسے ایکسیپٹ کریں، آگے بڑھیں اور اس ملک کو چلانے کی بات کریں. دیکھیں ہر جماعت یہ کہہ رہی ہے اکانومیکل فیلئر چل رہا ہے ملک کے اندر، اکانومیکل کرائسس چل رہا ہے. پھر اکانومیکل کرائسس آپ کو پتہ ہے لیکن کوئی بھی وفاقی گورنمنٹ کے اندر ٹانگ بھی نہیں پھنسا رہا، آگے جاتے ہیں پھر پیچھے رہتے ہیں. اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا، کیا 4 نشستوں سے آپ ان کے ساتھ لگا کے آپ گورنمنٹ بنا لیں گے؟ جس کا جواب ہے نہیں. جماعت اسلامی کے پاس نشست کوئی نہیں ہے، باپ پارٹی کے پاس 1 ہے، بی این پی کے پاس 2 ہیں، آئی پی پی کے پاس 2 ہیں، 17 ایم کیو ایم کے پاس ہیں، 54 پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، 75 سے اوپر 79 کے 75 ابھی نون لیگ کے پاس جو ان کی اپنی ہے، اور 8 آزاد جن میں سے 4 ان کے پاس ہیں. چلیں یہ 79 80 کا فگر ہو جاتا ہے، 80 ہو گئے ان کے رات گئے. اب اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی تعداد 92 ہے. اس سے اوپر ہے یا نیچے ہے؟ اب 92 ابھی تک جی جو سامنے فیکٹ کے ساتھ ہے اوپر موجود. تو پھر آپ لوگوں کو اب کسی جماعت میں جانا ہے، MWM میں جاتے ہیں تو وہاں فہرستیں موجود نہیں ہیں مخصوص نشستوں کی. تو بیسیکلی اس وقت پارٹیاں خود الجھن کا شکار ہیں. مجھے وہ خواجہ آصف صاحب کی بات، میں آئی ایم ناٹ پروموٹر اور فیوریبل آف نون لیگ، میں ان پہ بڑا سخت ناقد ہوں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ خواجہ آصف نے بڑی پیاری بات کی کہ KPK کے اندر پاکستان تحریک انصاف جیت کی، الیکشن صحیح ہو گئے. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی جیت گئی، الیکشن صحیح ہو گئے. بلوچستان کے اندر صحیح ہو گئے، ادھر تھوڑا سا احتجاج کیونکہ ساروں کو برابر مینڈیٹ مل گیا. اچھا سارے احتجاج پنجاب کے خلاف کریں جی، ادھر نون لیگ کو زیادہ پنجاب میں مل گئی. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی تو قومی اسمبلی ہار گئے نا، ہمیں بھی نہیں ملا. اور میرے خیال میں انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی یہی بات کی جو صدر وزیر اعظم پاکستان ہے کہ دیکھیں رانا صلاح اللہ ہار گئے، خرم دستگیر ہار گئے، بڑے بڑے نام ہار گئے. تو مینیج کرنا ہوتا ہے، یہ کیوں نہیں مینیج ہو سکتے تھے؟ عابد شیر علی کی سیٹ نہ مینیج ہو جاتی، رانا ثناء اللہ کی سیٹ نہ مینیج ہو جاتی، چلے مینیج کر کے وہ 2-2 3-3 ہزار کی لیڈ کر لیتے. وہ 16-16 19-19 ہزار سے ہارے ہیں. تو مینیج کرنی ہوتی چیزیں مینیج ہو سکتی تھی. اب یہ تسلیم کریں، جب آپ کہتے ہیں کہ اداروں کو نیوٹرل ہونا چاہیے، وہ اپنے حدود میں رہیں، وہ اپنی حدود میں گئے تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں حدود میں رہیں، وہ آگے فیصلے کریں. آپ کے حق میں فیصلہ ہو تو ٹھیک ہے، آپ کے خلاف عوام نے فیصلہ کر دیا تو غلط ہے. اب مولانا صاحب کو یہ چاہیے نا، دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے 16 ماہ آپ جو ساتھ رہے ہیں، آپ سربراہ تھے. جو نفرت عوام کی ہے، جو عوام کا غم و غصہ ہے، مہنگائی کا ہے، جو ایک ایگزاشن تھی وہ آپ کے خلاف باہر آئی ہے، اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. پاکستان مسلم نون نے دیکھیں میاں محمد نواز شریف نے مانی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میں گورنمنٹ نہیں کروں گا، شہباز شریف کریں گورنمنٹ میں نہیں کرنا چاہتا. اب پنجاب کے اندر مریم نواز ہمیں 2-3 دن سے متحرک نظر آ رہی ہیں اور جوڑ توڑ کے ساتھ ساتھ اپنے امیدوار جو آفیسرز ہیں ان سے بریفنگ لے رہی ہیں کہ پنجاب کیسا تھا، کیا چل رہا ہے، ترقیاتی کام کون سے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا آگے بڑھنا چاہیے. احتجاج کتنی دیر کریں گے؟ الٹیمیٹلی آپ احتجاج کر کے اس سچویشن کو یہاں لے جائیں گے کہ یہ نتائج وہ اب الیکشن کمیشن اچھا ہو، اس کی نااہلی جو
عذر کا کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر اس کا الیکشن کا، جیسے کالعدم قرار دیا جائے. چلے میں تو یہ کہوں گا اگر ہو جائے پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر دوبارہ الیکشن کی تیاریاں کریں. تو پہلی ڈیمانڈ سب کی تھی، انٹرنیشنل میڈیا کی سب کی، کہ الیکشن ہو. الیکشن ہو گئے. 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ نہیں ملا، کسی اور جماعت کو نہیں ملا، نون لیگ کو مل گیا، وہ آر او الیکشن ہو گئے. ایسے 2018 کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو گورنمنٹ مل گئی، نون لیگ نے الزام لگا دیا کہ یہ تو رگڈ الیکشن تھے. اچھا 2024 کے اندر پھر یہ الیکشن ہے. تو پھر آپ تسلیم کیسے کریں گے؟ پاکستان تحریک انصاف بھی 2013 سے لے کر 24 کے دوران اقتدار میں رہی، نون لیگ بھی رہی، پاکستان پیپلز پارٹی 7 مینڈیٹ میں رہی. تو پھر آپ لوگوں نے کردار ادا کیوں نہیں کیا؟ Why you don't have built election commission or such institutions کہ وہ آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکیں؟ آپ ہی اسمبلیوں میں جاتے ہیں، آپ کے ہی ادارے ہیں. اور 5 سال کے بعد الیکشن کا ہونا اور پھر بھی الیکشن کمیشن پہ اتنے سارا سوالیہ نشان اٹھا دینا، اتنے کوشچن کرنا، یہ تو پارٹیز کو مجھے لگتا ہے یہ زیب بھی نہیں دیتا ہے کہ یا تو آپ اپنے دور حکومت میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کا نظام لے کر آئیں تاکہ نیکسٹ ٹائم جب الیکشن ہو تو آپ کو کسی کو یہ شور نہ ڈالنا پڑے کہ دھاندلی ہو گئی. نہیں، اس کے اندر یہ دیکھیں جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی تعیناتی خود بانی پاکستان تحریک انصاف نے کی، تو اس کے بعد ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا. اب ایک شخص ہے، فار ایگزامپل آپ کو یہاں ادارے نے بٹھایا ہے، تو ادارہ آپ سے کہے کہ آپ ہر ناجائز کریں تو آپ کریں گی؟ نہیں کریں گا. میرے اوپر تو پریشر میں نہیں کروں گا، کیونکہ جائز ناجائز کی خواہش تو آپ کے پاس ہے. اگر آپ نے ایک لگا دیا ہے شخص جو جس کو چیئرمین آپ نے الیکشن کمیشن لگا دیا ہے، اور الیکشن کمیشن ہو گیا، نیب ہو گیا، ایف آئی ہو گیا، یہ تو ایسے ادارے آپ کی ہی ڈیمانڈ ہے کہ ادارے اپنی حدود میں رہیں اور وہ نیوٹرل رہیں. جب وہ حدود میں رہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیوں حدود میں نہیں، وہ آپ کہتے ہیں دوسری کی سائڈ مار رہے ہیں. آپ کی سائڈ لیں گے تو ٹھیک ہے، امپائر آپ کی طرف اشارہ کرے ایسا تو بلال ہر پارٹی یہ بولتی جائے گی کہ جو ہے وہ ادارہ دوسری پارٹی کے ساتھ ہے. اس طرح یہ بلیم گیم تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. بلیم گیم دیکھیں نا، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو اصل سیاستدان ہیں انہوں نے اپنی مینڈیٹ کے اوپر اپنی ہار تسلیم کی ہے، اینڈ دے ایکسپٹ اینڈ سیڈ کہ آپ وے فارورڈ جائیں اور حالات و واقعات دیکھیں، اور حالات و واقعات دیکھ کے ہم انشاءاللہ چلیں گے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، میں ندیم افضل چین کی پریس ایک گفتگو سن رہا تھا کہ انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی 2018 میں جتایا جائے گا، 2024 میں، پھر لیکن میں بھائی کیوں یقین دہانیوں پہ جاتے ہیں؟ عوام بیٹھی ہے نا، عوام کے فیصلے پہ جائیں. عرش کا مالک ہے اللہ، وہ اوپر فیصلے کرتا ہے، عوام پرچی ڈالتی ہے، فیصلے کے لیے تو ان کے پاس جائیں. جب آپ خود ان قوتوں کی طرف دیکھتے ہیں پھر آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں، تو وہ قوتوں کی گود میں مت بیٹھے نا. آپ بھی وہ اپنی حدود میں چلے جا چکے ہیں، آپ اب ان کو قبول نہیں کر رہے. کیوں؟ وہ انٹرفیرنس نہیں کر رہے. آپ کو انٹرفیرنس چاہیے. اب جب ادارے اپنی اپنی حدود میں جا رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان اسمبلی کو پروموٹ کر رہی ہے کہ اسمبلی پاورفل ہو، ایسے ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، تو عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. اور دیکھیں اس شہر فیصل آباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواران بھرپور کامیاب ہوئے. ہمیں نظر آیا ڈویژن گجرانوالا کے اندر 50-50 رہا، یہاں تو 80-20 بلکہ 90-10 پہ چلے گیا نا. گجرانوالا میں ہوا، باقی ڈویژن میں نہیں ہوا. اب اکاڑا کے اندر ایک بھی نشست پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار نہیں جیتے، نہ ایم این اے نہ ایم پی اے. اب وہاں غلط ہو گیا. کیوں غلط ہو گیا بھائی؟ وہاں مانے نا، ان کو بھی تو مینڈیٹ چاہیے. وہ کہتے ہیں نا جو میچ لگا ہوئے تو چھکے بج رہے ہوں تو یہ کیوں مار رہے ہیں ہمارے بالرز کو؟ بھائی پاجی وہ بھی کھیلنا ہے، یہ بھی اپنا محنت کر کے ہیں، انہوں نے عوام کو خدمت کی ہے. تو جہاں سے عوام کو جو پسند ہے عوام نے اس کو ووٹ دیا. ظاہر بات ہے، اور عوام کا فیصلہ ہے اور اسے قبول کرنا اور آسان انداز سے اور بڑی بریولی اس کو، جیسے کہ خواجہ سعد رفیق نے اپنی ہار کو قبول کیا، کیونکہ ہار جیت جو ہوتا ہے وہ حصہ ہوتا ہے تمام مقابلے کا، کمپٹیشن کا، تو اسے اسی گریس کے ساتھ جو ہے اسے قبول بھی کرنا چاہیے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور سیاست کے میدان میں گہما گہمی جو ہے وہ جاری ہے. ظاہر بات ہے کہ الیکشن کے بعد ہمیشہ سے ہم نے پچھلے سالوں میں بھی دیکھا ہے کہ دھاندلی کا ایک شور مچ جاتا ہے. جو پارٹی جیتتی ہے اس کے لیے جو ہے وہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں. جو پارٹی کو ذرا لگتا ہے کہ وہ بیک فٹ پہ جا رہی ہے تو وہ جو ہے وہ دھاندلی کا شور مچانا شروع کر دیتی ہے. کیا یہ آنے والے دنوں میں اور مستقبل میں یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا، یا پھر کوئی پارٹی یہ بھی سوچے گی کہ حکومت اگر بن گئی ہے تو ملک کی بہتری کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ کیونکہ اس سب میں جو عوام ہے وہ پس جاتی ہے، جو اپنا ایک ووٹ کا جو پاور کو یوز کرتے ہوئے ایک کینڈیڈیٹ پہ جو ہے وہ اعتماد کرتی ہے، پھر ووٹ کاسٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ امید بھی رکھتی ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے مسائل کو حل کیا جائے گا. تو دیکھنا
دلچسپ ہوگا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا فیصلے کیے جاتے ہیں. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. بلال، ہم دیکھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اگر اعتماد کر کے کسی ایک بندے کو جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرتی ہے اور پھر وہ اس چیز کا امید بھی رکھتی ہے کہ وہ جو ہے اس کی مسائل کو حل کریں. آزاد امیدوار میں سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جس پارٹی کے خلاف جا کے انہوں نے آزاد امیدوار کو ووٹ کاسٹ کیا، وہ جا کے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لیے. تو ان کے لیے کتنا ٹف ٹائم ہونے والا ہے اور عوام کو فیس کرنا ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا. اچھا، اس میں ایک نام سب سے پہلے آیا تھا وسیم قادر کا لاہور سے. جی سنو جی، میں نے 12 کروڑ دیا ہے. میں آپ کو آپ کے پروگرام میں آن سکرین کہہ رہا ہوں، فیصل آباد میں ٹکٹیں بکی ہیں پی ٹی آئی کی جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں. تو وہ کینڈیڈیٹ اگر چلے جائے تو وہ سچ ہے، کیونکہ اس کا میں بھی شاہد ہوں. بہت سارا فیصل آباد پورا ہے، کس نے چیک لیا، کس طرح سے کہاں گیا، کون سے حلقے سے چیک کس حلقے کے امیدوار نے لیا اور وہ پی ٹی آئی کا کون سے عہدے پہ فائز ہے، یہ سب کو پتا ہے. یہ کوئی چھپی کہانی نہیں ہے، زبان زد عام ہے. وہ شخص اب چھوڑ کے چلے جائے تو وہ یہ جائز کہے گا جی میں اپوزیشن میں بیٹھ کے کیا لینا تھا، میں گورنمنٹ گیا ہوں، عوام کے کام بھی کرواؤں گا، کوئی 10% اپنا بھی نکالوں گا تاکہ اپنے پیسے بھی تو پورے کرنے ہیں. کیونکہ دیکھیں عوام نے معذرت کے ساتھ، میں ایز اے پبلک کو یہ کہنا چاہوں گا، پبلک نے مینڈیٹ کے اوپر، منشور کے اوپر ووٹ نہیں کاسٹ کیا، ایک بیانیے کے اوپر کیا ہے کہ ایک بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ جیل میں ہیں، وہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ظلم 1 سال سے زیادہ حمزہ شہباز شریف جیل میں رہ کے آئے، مریم نواز رہی، ان کی تو اہلیہ کو بنی گالا رکھا گیا ہے یہ بشرا بیگم کو، جبکہ مریم نواز جو ہیں وہ جیل میں رہی. نواز شریف جیل میں تھے، ان کی اہلیہ کی انتقال ہو گیا. تو یہ ظلم و بربریت کا جو لفظ بولا جاتا ہے، یہ دونوں طرف مکافات عمل برابر ہی چلتا ہے. یہ ایسی چکی ہے جس میں جو آتا ہے اس نے پیس ہی دینا ہے اس کو. تو اس لیے یہ بڑا ہی ایک وہ بہت سارے ہمارے خوبصورت نوجوان ہیں جو آگے سے بات سننے کو سننا بھی نہیں چاہتے، تو ان کو بڑا میں مودبانہ انداز میں کچھ کہا. ایک دوست کو میں نے کہا فیصل آباد میں مجھے ایک چیز بتا دیں. انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا بیانیہ. میں کہا وٹ از بیانیہ؟ کیا کوئی قانون سازی ہوئی؟ انہوں نے مجھے ایک لفظ بولا جو میں پہلے بھی اس پروگرام میں نشست میں کہہ چکا ہوں، اسلاموفوبیا. سو یہ ایک مسکنسپشن ہے کہ اسلاموفوبیا کا لفظ بانی پی ٹی آئی لے کے آئے. یہ یورپین پارلیمنٹ کے اندر 2016-17 کے اندر پاس چکا ہے. میں ناچیز اس چیز کا شاہد ہوں کہ 2019-20 کے اندر میں برٹش پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر ڈیبیٹس سن چکا ہوں. کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی اس کے اوپر ڈیبیٹس کر رہی تھی کہ یہ لفظ کے اوپر، یہاں لفظ آنے پہ بات ہو رہی ہے، وہاں لفظ کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ یہ لفظ اسلاموفوبیا کنزرویٹو پارٹی کہتی ہے یہ لفظ نہیں ٹھیک، جبکہ لیبر پارٹی کہتی ہے اسے امپوز کیا جائے. ہر سال وہاں اسلاموفوبیا ڈے منایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف. یہاں پاکستان میں بیٹھ کر آپ دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کا ارادہ تو کر سکتے ہیں، لیکن جو ظلم پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ہو سکتے ہیں وہاں الفاظ کے لیے نہیں، وہاں حقیقت کے اندر قانون کے ذریعے آپ کو جنگ لڑنا ہوگی. جو ہمارے بہت سارے مسلمان، لارڈ واجد خان اس وقت برٹش پارلیمنٹ کے اندر جو کہ یورپین پارلیمنٹ کے ایم ای پی تھے، انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی، منظور کروائی تھی. بعد میں اب وہ لارڈ ہیں لیبر پارٹی کے اور وہ بڑے میرے اچھے دوست تھے، انہوں نے مجھے یہ پوری ڈیٹیلز بتائی تھی. اور وہ بھی بانی پی ٹی آئی کے بڑے دوست بھی ہیں، حامی بھی ہیں، بٹ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. اب ہمارے دوستوں نے اس کے اوپر یقین کر لیا، اچھی چیز ہے. لیکن میں اس کے اندر یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پارٹی نے جب بیانیہ بنایا تو یہ اس کی گڈ ول ہے کہ اس کی بات اس کے ورکرز نے، ووٹرز نے مانی. بالکل. لیکن پاکستان مسلم نون کی نالائکی ہے کہ وہ اپنا کیا ہوا وہ ایٹم بم بتاتے ہیں لیکن وہ نہیں بتا پائے. دیکھیں 16 ماہ میں سب سے بڑا جنازہ پاکستان مسلم نون نے یہ نکلوایا 2022 فروری کے اندر. میں بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جانتا ہوں، میں نے کال کی اس وقت عیتم اعتماد سے پہلے کی باتیں ہیں، کچھ فہرستیں لنڈن میں میرے سامنے آئیں تو یہ میں آج آپ کے پروگرام میں پہلی بار ڈسکس کر رہا ہوں. تو میں نے ان محترم ایم این ایز کو کال کی کہ آپ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا بلال کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں کہا آپ کا فہرست میں نام میں نے ملاحظہ کیا تو میں نے اس لیے آپ سے پوچھا ہے. اور وہ لوگ اب چھوڑ چکے ہیں پی ٹی آئی فیصل آباد سے. تو انہوں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، آخری سانس تک ساتھ کھڑے ہیں، میں سب سے آخری ہوں گا چھوڑنے والا. اچھا میں نے تب بھی کہا تھا کہ لفظ دھیان سے بولیں، آپ نے چھوڑ جانی ہے کیونکہ وہ چیزیں کچھ ثبوتوں کے ساتھ سامنے تھیں. اچھا وہ بعد میں چھوڑ گئے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ تب وہ کہہ رہے تھے جی پاکستان تحریک انصاف کا جنرل کونسلر بھی کھڑا ہو جائے تو نہیں جیتے گا. یہ ان کی زبان کے لفظ بتا رہا ہوں. اور وہ یہ کہہ رہے تھے ہم لاسٹ ہوں گے جو بانی پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے. لیکن وہ چھوڑ بھی گئے اور پاکستان تحریک انصاف نے سویپ آؤٹ کیا اور ریکارڈ فتح حاصل کر لی. اب میرا ان سے سوال ہے کہ پھر جب اس حد تک غیر مقبولیت کی انتہا تھی تو پھر مقبولیت کس چیز پہ ہے؟
اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں، اس کا مطلب ہے وہی نواز شریف نے پہلے پکڑا تھا، وہی نوالا آپ لوگوں نے پکڑ لیا، تو آپ لوگ کچھ ڈفرنٹ تو کر کے نہیں آئے. نہ عوام نے موٹر وے پہ ووٹ ڈالا ہے، نہ عوام نے ایٹم بم پہ ووٹ ڈالا ہے، نہ استحکام پہ ڈالا ہے. عوام نے ووٹ ڈالا ہے ایک بیانیے کے اوپر. جو بانی پی ٹی آئی ان کو دے کے گئے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ جبر ہو رہا ہے. دیکھیں ان کے خلاف آنے والے کیسز کے فیصلے کہتے ہیں نا کدی کدی ایدا ہوں کبے نو لت وجی کبے دا کب نکل گیا. یہ وہی حالات تھے. جو فیصلہ ان کے خلاف آتا جا رہا تھا وہ ٹاپ آف دی لسٹ اور اوپر جا رہے تھے. تو یہاں پاکستان مسلم نون کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا. پاکستان مسلم نون کو اپنا بیانیہ بنانا چاہیے تھا. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ والی سائڈ سے زیادہ سیٹیں لے کے آئی ہے. اس کا مطلب ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنا بیانیہ بنا سکے. وہاں پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ویسا نہیں چلا. بعد میں آپ دھاندلی کا الزام لگائیں جو مرضی کریں، لیکن فیصل آباد کے اندر ہمیں یہ بہت دیکھنے کو ملا. اس کے اندر پاکستان مسلم نون کی ناکامی میں الیکشن سے پہلے بتاتا آیا ہوں کہ پاکستان مسلم نون نے گراؤنڈ لیول کے اوپر اپنی ورکنگ نہیں کی. چودھریوں کے اوپر، یونین کونسلز کے چیئرمینز کے اوپر اور ان کے سروں کے اوپر یہ ناچتے رہے ہیں. حالات جو جنرل الیکشن ہوتے ہیں اس میں مختلف ہوتے ہیں. انہوں نے ان کے اوپر ہی ورک کیا ہے، ان کے اوپر ہی کوشش کرتے رہے. جب حقیقت میں کینڈیڈیٹس نکلے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار لوگوں میں گلیوں محلوں میں گئے ہیں. ایک بیانیہ تھا، دوسرا ہوا تھی. وہ آندھی چلی ہے اور سب کو وہ اڑا لے گئی تنکوں کی طرح، اور وہ جیسے آندھی میں شاپر اڑتے ہوتے ہیں بالکل ایسے پاکستان مسلم نون کے بہت بڑے بڑے رہنما اڑتے نظر آئے. لیکن بہت ساری چیزیں اس وقت الجھ چکی ہیں. گریسفل ہونا چاہیے اور گریسفلی کا مظاہرہ آپ سب کو کرنا چاہیے، کیونکہ معاملات ملک کے اتنے آسان نہیں رہے جتنے سمجھے جا رہے ہیں. اور اس لیے اس کو اس حوالے سے اب ٹیکل کرنے کے لیے بہت ساری سینسٹیو چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. میرے خیال میں اس ملک کے لیے جب بھی آپ کسی بھی ان محترم ایم این اے ایم پی ایس کی بات کریں گے جو بھی اب منتخب ہو گئے سب کو مبارک ہو، ان سے بات کریں گے وہ کہیں گے ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. آپ کے بانی قائد جو بھی ہیں مطلب قائد ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا ایک ہی موقف ہے کہ اس پاکستان کے لیے تو پھر اب پاکستان کو ضرورت ہے. پاکستان کو اس وقت بہت اشد ضرورت ہے سب کو مل بیٹھنے کی، چارٹر آف ڈیموکریسی کرنے کی، چارٹر آف اکانومی کرنے کی. آپ کی پوری دنیا کے جو ڈیموکریسی انڈیکس ہے آپ 105 سے 118 پہ آ گئے ہیں. 13 پوائنٹس مزید تنزلی پہ آ گئے. یعنی کہ پہلے آپ یہ تھے کہ آپ سپورٹڈ بائی آمریت دور تھا، لیکن اب 118 نمبر کا مطلب ہے کہ یہ آمرانہ دور ہے. تو پھر یہ جمہوری دور تو ہے نہیں، کیونکہ سب دیکھ ہی ادھر رہے ہیں اور وہ کچھ کر نہیں رہے تو آپ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کریں ہمیں جتوائیں. کیونکہ میں حیران ہوں کہ نہ رانا ثناء اللہ نے یہ بات کی ہے، نہ خواجہ سعد رفیق نے یہ بات کی ہے، ایک خالد ڈوگر ہے بورے والا، نہ انہوں نے یہ بات کی ہے. یہ ندیم افضل چند بات کر رہے ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان بات کر رہے ہیں، یہ اتنے بڑے لیڈر بات کرتے یہ کہہ رہے ہیں وہ جی ہمیں جتوایا نہیں گیا. کون جتواتے، کیوں جتواتے عوام کے اوپر آپ کو یقین نہیں؟ جتوانا کے بارے تو تب آتی نا کہ جب گیم فکس ہوتی ہے کہ اچھا جی ہمیں کہا گیا تھا اور اب ہمیں جتوایا نہیں گیا. آنے والے دنوں میں جیسے بہت سارے جو ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہمیں جڑتے ہوئے دکھائی دیے ہیں. آنے والے دنوں میں جو باقی کی لسٹ ہے اس میں سے کون سے ایسے نام ہیں جو مزید نون لیگ کے ساتھ جڑ جائیں گے اور جو ہے وہ حکومت کی نشستوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے؟ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ہوئی چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور سیاست کے میدان میں کافی جو ہے وہ ہلچل مچی ہوئی ہے کیونکہ عوام نے ووٹ دے کے جن کو الیکٹ کرنا تھا ان کو الیکٹ کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ہماری انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کس پارٹی کی طرف جاتے ہیں. کیا وہ پیپلز پارٹی کا انتخاب کریں گے یا پھر پی ایم ایل این کا انتخاب کریں گے؟ کیونکہ کچھ کینڈیڈیٹس ہیں جو اپنا فیصلہ لے چکے ہیں. باقی آنے والے دنوں میں فیصل آباد سے اگر اسپیشلی بات کی جائے تو کون سے ایسے آزاد امیدوار ہیں جو ہمیں حکومت کی نشستوں میں بیٹھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. بلال، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی کے جو ہمیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نظر آ رہے ہیں ان میں سے کون سے آپ اگر کسی کا نام دینا چاہیں تو کون سے ایسے آپ کو لگتا ہے دیکھنے میں کہ امیدوار ہیں جو پی ایم ایل این کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا لیں گے؟ دیکھیں، آزاد دو قسم کے اس وقت چل رہے ہیں. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں، جبکہ دوسرے کسی کی حمایت کے بغیر آزاد ہیں. تو جو سب سے فیصل آباد ڈویژن سے 3 لوگ جا چکے ہیں، جس میں ثاقب چدڑ ہیں جو کہ چنیوٹ سے کامیاب ہوئے تھے کسی کی بھی حمایت کے بغیر. سردار ذوالفقار شاہ صاحب ہیں، سید ذوالفقار شاہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ آزاد حیثیت سے کسی بھی سپورٹ کے بغیر جیتے تھے، وہ پاکستان مسلم نون میں جا چکے ہیں. جبکہ تیمور امجد لالی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے جیتے تھے، وہ بھی جا چکے ہیں.
تو لوگوں کا یہ موقف ہے کہ یہ دونوں کا تو موقف ہے کہ ہم کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو حکومت سازی کے مراحل طے کرتی جماعت ہے اس کی طرف جایا جاتا ہے تاکہ حکومت میں حکومتی بینچز پہ بیٹھنا، وہاں سے فنڈنگ لینی، اپنے حلقے میں لگوانا. اور دیکھیں نا یہ پہلی بار گئے ہیں دونوں امیدواران جیت کر، تو انہوں نے جا کے وہاں خدمت کرنی ہے. خدمت کریں گے تو اگلی بار عوام موقع دے گی. اگر خدمت نہیں کریں گے عوام کی، اور عوام چاہتی بھی ہے، عوام چاہتی، عوام سے آپ جا کے پوچھیں کہ عوام کیا چاہتی، وہ کہیں ہمارے کام کروائیں. اچھا کام نہ کروائیں تو وہ کہہ رہے ہیں پھر آپ نہ بیٹھیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، بیٹھنا کیا ہے، تو اس کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اب جو تیمور امجد لالی ان کا سینیریو کچھ ڈفرینٹ ہے، وہ ان کے اوپر عوامی پریشر اب آئے گا، لیکن وہاں بیسکلی جو لالی برادری ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہے. تو آپ کے جو دیہی علاقے ہوتے ہیں، چکوک ہوتے ہیں، یہاں آپ کو سپورٹ اس لیے مل جاتی ہے، جو دھڑے ہوتے ہیں، برادریاں ہوتی ہیں، اکٹھ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. ان کو اس سے کنسرن نہیں ہوتا آپ کس جماعت سے ہیں. تو ان کو ڈیفینیٹلی اپنی ویو کا پتہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ویو نے ان کو جتایا ہے، یا وہ خود اپنی پرسنل کیپیسٹی میں زیادہ، کیونکہ وہ مضبوط کینڈیڈیٹ تھے اپنی ذاتی حیثیت سے دیکھیں. تو اب فیصل آباد کے اندر آ جائیں تو فیصل آباد کے جو ڈویژن کے حلقے، ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے حلقے کے اطراف میں دیکھیں تو بہت سارے ایسے حلقے ہیں جس میں فار ایگزامپل آپ جڑاں والا کی طرف چل جائیں، عمیر وسیع ظفر ہیں، آگے چلے جائیں مامو کانجن میں نور شاہد ہیں. ایسے ہی یہ ہمارے ساتھ ہی ڈچکوٹ کا علاقہ لگتا ہے، وہاں سے، اور مکوانا سے رائے حسن ہے، وہاں سے جوید نیاز منج ہیں. لیکن کوئی بھی، میں نے پرسنلی بھی چیک کر کے دیکھا، ابھی تک سارے پاؤں پہ مضبوط کھڑے ہیں. شہر فیصل آباد سے بھی 2-3 نام سامنے آ رہے تھے کہ مے بی یہ لوگ جو ہیں پارٹی سے انحراف کر کے پاکستان مسلم یونین کے ساتھ جا کے بینچز پہ بیٹھ جائیں، لیکن بظاہر نظر نہیں آ رہا. ابھی تک فی الحال ڈٹ کے کھڑے ہیں. آج دوپہر احتجاج بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس پورے الیکشنز کے اوپر ضلع کونسل چوک یا گھنٹہ گھر میں. اب اس پہ دیکھا جائے گا کون کون آتا ہے، کون کون نہیں آتا. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواران ہیں وہ بھی ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. مطلب چنگیز خان کاکڑ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں. ڈاکٹر نثار احمد جٹ ہیں، وہ بھی نہیں جانے کی پوزیشن میں اس وقت. علی سرفراز کا تو بالکل اس حوالے سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے وہ جائیں گے. ایسے ہی اگر آپ تھوڑا سا ادھر آ جائیں، رانا عاطف ہے، وہ آؤٹ آف کانٹیکٹ ہیں. مے بی اب کوئی کسی کا بھی رابطہ ان کے ساتھ ہو تو میرے سے کانٹیکٹ کروا دیں، کیونکہ میں گزشتہ 4 دن تو ہو گئے ہیں ان کو ایک میسیج سینڈ کیا ہوا ہے، اور وہ سنگل ٹک ہے، جس کا مطلب واٹس ایپ کے اوپر ان کا واٹس ایپ اس سے 3 گھنٹے پہلے تک میرے ساتھ بات بھی ہوئی ہے، چلتا بھی تھا، چل بھی رہا تھا. اس کا مطلب کچھ ایشو نہ چل رہا ہو. تو اس لیے اپنے ووٹرز کو چاہیے اپنے کینڈیڈیٹس کو بھی چیک کرتے رہیں کہ آیا وہ دستیاب ہیں یا نہیں ہے، عموماً کوئی مشکل میں بھی نہ ہو. تو اس لیے اس وقت مشکل وقت چل رہا ہے. ان کا بھی اتا پتہ، پہلے جو ووٹرز ہیں ان کا اتا پتہ لیا جاتا تھا، ووٹرز امیدواروں کا اتا پتہ لیتے ہیں کہ یہ قائم میں کھڑے ہیں. دیکھیں ووٹرز نے ووٹ دیا ہے، مینڈیٹ دیا ہے اپنے پسندیدہ امیدوار کو، اپنے قائد کے لیے جو بھی ان کا لیڈر ہے. تو ڈیفینیٹلی اب ان کو روکنا بھی چاہیے. لیکن نون لیگ کے لیے اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ 4 نشستیں یہ جیت گئے فیصل آباد سے. ایک جعفر ہوچا والی تاندیا والا PP 102، پھر ایک PP 104 جیت گئے یہ سمندری سے اطراف والی عارف گل والی، پھر PP 105 جیت گئے راؤ، وہاں سے راؤ صاحب MP بنے ہیں. پھر یہ اب ایک ظفر ناگرے والی PP 109 جیت گئے. اب یہ ان کی 4 MP کی نشستیں ہو گئی. 3 ان کو فیصل آباد سے مخصوص مل گئی ہیں. ایک تو وہ ہوگی جو عظما جبی راجہ صاحبہ، دوسری جیت گئی ایک اور ہیں آئی تھنک ان کا نام قدوس ہے، وہ تاندیا سے تعلق رکھتی ہیں. ایک طاہر خلیل سندھو آگے. یعنی کہ پاکستان مسلم نون کے پاس فیصل آباد کے اندر 17 ان کے پاس تھی، تو ان کے پاس اب 7 لوگ ہو چکے ہیں ممبران اسمبلی کی تعداد میں. اگر کچھ اور آتے ہیں تو ان کا بھی نمبر گیم بڑھ گیا. دیکھیں نا انہیں 3 تو مخصوص ایک وہ کہتے ہیں جیک پاٹ لگا ہے، اور فیصل آباد کے اندر تھوڑی تعداد بڑھے گی. خلیل طاہر سندھو اگر صوبائی اسمبلی کی مریم نواز صاحبہ آتی ہیں وزیر اعلیٰ کے طور پر، تو امکانات بھی یہی ہیں کہ خلیل طاہر سندھو جو ہے نا وہ صوبائی وزراء کی لسٹ میں بھی آ جائیں گے، کیونکہ وہ پہلے بھی رہے ہیں. ان کا کافی ورک ہے اقلیتی برادری کے حوالے سے، اپنے پورے ٹنیور کے اندر وہ اپنے جو اقلیتی برادری ہے اس کے لیے بڑا کردار ادا کرتے ہیں. تو اس وقت سینیریو تو بدل رہا ہے. لیکن فیصل آباد سے جو آپ نے بات کی، میں نام تو نہیں کسی کا لوں گا کیونکہ بیشتر ہم نے انٹرویوز کر لیے. رائے حیدر کھرل کا بھی کر لیا، جوید نیاز منج کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے بھی اپنا انٹرویو بھیجا، وہ بھی ہم نے چلایا. رانا آفتاب صاحب کو تو کال بھی نہیں آئی نا. وہ ان کو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا یقین ہوتا ہے کہ انہوں کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اسد محمود خان بھرپور مضبوط کھڑے ہیں اپنی جگہ پہ، اور پارٹی کے ساتھ لوائل بھی. ان کے خاندان کی ایک روایت ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہونے والا خاندان ہے. شیخ شاہد جوید صاحب ایک بہت ہی گریسفل آدمی ہیں، وہ اپنی جگہ میں مضبوط کھڑے ہیں.
رانا رزاق صاحب سے بات ہوئی, انہیں ہم نے پروگرام میں لیا, وہ کہہ رہے ہیں جس کے نام پہ ووٹ ملا اس کے ساتھ ہوں. خیال کاسرو تو اس معاملے میں جانے والا ہی نہیں ہے. لطیف نظر گجر صاحب ایک بہت درینہ ورکر ہیں, وہ بھی اس معاملے میں جانے والے نہیں ہیں. بشارت ڈوگر ہیں, ندیم ڈوگر ہیں, ابھی وہ بھی دونوں مضبوط ہیں, اور انہوں نے بلکہ کہا ہے کہ ہم پارٹی کے ساتھ ہیں اور پارٹی کے لیے جیتے ہیں, پارٹی کے ساتھ مضبوط ہیں. تو اس وقت تک کی سینیریو یہ ہے کہ لوگ اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ انٹیکٹ ہیں اور جڑے ہوئے ہیں, کھڑے ہیں, کیونکہ نظر یہ آ رہا تھا کہ وفاق کے اندر اگر پاکستان مسلم نون کی مضبوطی ہوتی, سیٹیں نشستیں بڑھ جاتی, تو پھر یہ لوگ پلٹی مارتے. لیکن اس وقت پاکستان مسلم نون کو پنجاب کے اندر نشستیں پوری ہیں, ان کو ان کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. بالکل. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم حکومتی سائڈ پہ جاتے ہیں تو ملنا کچھ نہیں ہے, کیونکہ نون لیگ نے جتنے اپنے نمبر گیم دیکھے نا, صرف ایک یہ اگر نمبر گیمز کی بات کریں تو فیصل آباد کا تو آپ نے انالیسس کر دیا. اسی طرح اگر ہم سیم ٹوبا اور جھنگ کی طرف جائیں تو وہاں پہ کیا کوئی کینڈیڈیٹس ایسے ہیں, اگر پی ٹی آئی کی اسپیشلی بات کی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے کوئی کینڈیڈیٹ ہیں جو جڑیں گے جا کے حکومت کے ساتھ؟ اچھا, ٹوبا سے تو ایک ان کے پاس نون لیگ کو یہ ایج مل گیا نا, ایک وہاں سے ان کے کینڈیڈیٹ ہار گئے تھے تو وہ ری کاؤنٹنگ کے اندر جیت گئے گادی صاحب. اب وہاں سے ان کو سیٹ بڑھ گئی. اب ٹوبا کے اندر 2 صوبائی اسمبلی ہو گئی ہیں, یعنی کہ یہ فیصل آباد ملا کے 9 صوبائی اسمبلیاں بن گئی ہیں, اور اگر 3 آپ ملا لیں چنیوٹ کی تو یہ بن جاتی ہیں 12 نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون کی ڈویژن فیصل آباد کے اندر, اور 29 ابھی بھی ان کے پاس, 29 نہیں 28 جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں. 28 اور 12 ابھی بہت ڈفرنس ہے, بہت ہیوج گیپ ہے. جبکہ ایم این اے کے 3 نون لیگ کے پاس ہے, اور 15 جو ہیں, 18 ٹوٹل ڈویژن کی ہیں, 15 جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کے پاس ہے. جھنگ تو ٹوٹل کلین سویپ ہے, 0 نشست نہیں ہے کسی اور جماعت کی, ٹوٹل پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں. لیکن ٹوبا کے اندر کچھ چیز ڈفرنٹ ہے, لیکن وہ لوگ کھڑے ہونے والے ہیں. فتیانہ صاحب تو پرسوں جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک پارلیمانی اجلاس ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر, وہ وہاں جو ان کے لاجز کے اندر وہ وہاں موجود تھے, تو اس کا مطلب ہے وہ تو اپنی پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ ہیں اور شاید کسی منسٹری کے لیے بھی خواہش مند ہیں. آگے اگر آپ دوسری طرف ٹوبے کے اندر ہی آ جائیں, دوسری نشست بھی بڑی مضبوط ہے, لیکن وہاں سے لوگ ابھی تک فیصل آباد ڈویژن میں چنیوٹ کے علاوہ اب جو گنجائش موجود ہے کوئی بھی کھسکتا نظر نہیں آ رہا. اب کھسکے گا, بہت ساری باتیں سننے کو مل رہی ہیں, لیکن ہم ان کو کراس چیک کر ہی جا رہے ہیں بار بار کینڈیڈیٹس کو, وہ ابھی تک فی الحال ڈٹے ہوئے ہیں. آنے والا وقت تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب ان کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں پریشر ڈالا جا رہا ہے, مختلف چیزیں, لیکن دیکھیں اب شیخ شاہد بھی اوپنلی مبارکبادیں لے رہے ہیں, اسد بھی لے رہے ہیں, اپنے ڈیروں پہ بیٹھ رہے ہیں, دفاتر میں بیٹھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ پریشر تھوڑا سا سلو ہوا ہے, نرمی ہو. یہ تو آنے والے دنوں میں ہی بلال پتہ چلے گا کہ سرکمسٹانسز کیا کہتے ہیں, اور ہر کسی کا جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ایک ایکسکیوز کہہ لیں یا ایک وجہ ہوگی کہ وہ جو ہے وہ فیصلہ لے گا. اللہ کرے کہ فیصلے جو بھی لیے جائیں وہ پاکستان کے اور پاکستان کی عوام کے حق میں بہتر ہو. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے, بٹ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, جہاں پہ جنگ جاری ہے آزاد امیدواروں کے اور پی ایم ایل این کی بات کریں ان کے مابین کہ ساری باتیں گٹھ جوڑ چل رہے ہیں. ہر کسی کی کوشش ہے کہ ان کی پارٹی کے جو نمبرز ہیں, نمبر آف سیٹس, وہ بڑھ جائیں. تو وہیں پہ پیپلز پارٹی کتنے فائدے میں, کیونکہ انہوں نے پنجاب میں نون لیگ کی حمایت کا بھی اعلان کر دیا, سندھ میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی بہت ساری نشستیں بھی نکال لی. تو اگر تمام سیناریو میں دیکھا جائے آنے والے دنوں میں ان کا کتنا فائدہ ہوگا, اور ابھی بھی جو وہ پلے کر رہے ہیں بڑا سیف پلے کر رہے ہیں, تو ان کا یہ فیصلہ کتنا بہتر ہے اور کتنا غلط تھا, اسی پہ مزید بات کریں گے. بلال, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیناریو ہے, کیونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی بہت زیادہ سیٹس نہیں نکال پائی, سندھ میں اپنی انہوں نے حکومت بنا لی, وہاں پہ اچھی سیٹس لے لی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انہوں نے نون لیگ کی حمایت کا اعلان کیا ہے وہ فیصلہ ان کے حق میں آگے چل کے بہتر ثابت ہوگا؟ اچھا, پاکستان مسلم نون نے کل ایک اجلاس ہوا ہے میاں نواز شریف کی سربراہی میں, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کہہ رہی ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کو آگے کیا جا رہا ہے کہ آپ آئیں. پہلے وہ کہہ رہے تھے ہمیں گورنمنٹ نہیں لینی, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, ہم حکومتی بینچز پہ بیٹھ جائیں گے لیکن وزارتیں لیں گے. تو اب ان کو آگے کیا جا رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ایک آپشن کے مطابق جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی فیورٹ ہو رہی ہے وفاقی گورنمنٹ کے لیے کہ ان کو دیگر جماعتیں سپورٹ کرے گی. دیکھیں نا, پاکستان تحریک انصاف بیٹھنے کو تیار نہیں تھی. ایک بہت اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے, لیکن گزشتہ روز جو وفد ہے وہ راجہ پرویز اشرف کے پاس گیا. اس کا مطلب ہے کہ درمیانی راستہ نکالا جا رہا ہے. تو پاکستان مسلم نون کی بھی کوشش ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ادھر نہ بیٹھے, لیکن پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے آپ کو سیو کر لیا ہے, کیونکہ ان کی کم از کم 32 سے 33 مخصوص نشستیں آ گئی خواتین کی, اور ایسے ہی جو
اقلیت کی 3-4 مل جاتی ہیں تو یہ 196 پہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس پر سٹینڈ کر رہے ہیں. 186 چاہیے 196 یعنی کہ وہ 10 نمبر کراس کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ بہت پرسکون ہے کہ وہاں 8 قافلی کی ہیں وہ دے دیں گے ساتھ, یا 10 پیپلز پارٹی کے 18 لوگ ہیں, آئیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو اگر یہ آ جاتے ہیں پھر تو سادہ اکثریت ہوتی ہے نا, 200 سے کراس کر جاتی ہے. لیکن نہیں بھی آتے تو دے آر ویری ان سیف زون. کیوں؟ ابھی 113 میں سے انہوں نے اکھاڑے, 113 پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران تھے, جبکہ 38 جو تھے وہ مکمل آزاد تھے کسی کی حمایت بغیر. تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان میں سے کچھ انہوں نے شامل کر لیے ہیں. اب کچھ اور جیسے ایک ملتان سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار وہ بھی شامل ہوئے ہیں, ایک چنوٹ والے, 2 تو یہ ہو گئے, باقی اور لوگ شامل ہوئے ہیں 10 سے 16 لوگ. تو یہ تعداد ابھی وہ اور بڑھا رہے ہیں تاکہ جو بالکل ہی آزاد ہیں ان کو مزید اپنی طرف انٹیکٹ کیا جائے اور لے کے آ جائے. اس سے پاکستان مسلم نون اپنی پوزیشن اور مستحکم کر رہی ہے. اور پاکستان مسلم نون کے اندر کچھ حلقوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں عوام نے جس حد تک 16 مہینوں کے اندر ریجیکٹ کیا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم پنجاب کے اندر واپس جائیں جہاں ہمیں مینڈیٹ ملا ہے, اس مینڈیٹ کا استعمال کریں, اس مینڈیٹ کا استعمال کر کے عوام کو ڈلیور کریں اور عوام سے دوبارہ واپس آنے کی توقع رکھیں, ہمیں ووٹ دینے کی توقع رکھیں. لیکن میاں شہباز شریف صاحب کو پتہ نہیں اللہ جانے کون سی وزارت عظمیٰ کی خواہش پڑی ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں پہلے بھی ہم نے ملک بچایا تھا, ہم پھر ملک بچائیں گے. اب ملک بچے نہ بچے, نون لیگ نہیں بچے گی پھر, کیونکہ جو حالات و واقعات انہوں نے 16 ماہ میں اپنے لیے کر لیے تھے یہ دوبارہ اس طرف جانے کو پھر ہیں. اچھا, نواز شریف تب بھی میں ان کا انٹرویو لنڈن میں کیا تھا تو انہوں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ میں اس کی فیور میں نہیں ہوں صحافیوں سے ملاقات میں. وہ پھر وہی جملہ بول رہے ہیں کہ ہمیں وفاقی گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے, کیونکہ دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جن رفقا کو, جن حمایت یافتوں کو یا جن لوگوں کو ساتھ جن سے ووٹ لینے ہیں ان کی جائز ناجائز خواہشات بھی تو ماننی پڑیں گی نا. تو کوئی بھی ناجائز اگر آپ نے اتحاد کرنا تو پھر ناجائز خواہش نہیں ماننی کسی کی, کیونکہ یہی تو ہوا ہے 16 ماہ کے اندر جتنی پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں وہ سب اپنی موجیں کرتی رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان اس کے بانی رہ کے, اس کے صدر رہ کے موجیں کرتے رہے ہیں, جب پیپلز پارٹی موجیں کرتی رہی ہے. ساری ہار جو ہے نا غلاظت کے جوتیوں کو نون لیگ کے گلے میں پڑ گئے ہیں. آپ لوگوں نے وہ 16 ماہ کی مہنگائی کسی کے کھاتے نہیں گئی, وہ ساری نون لیگ کے کھاتے پڑ گئی. اب نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ جو ہمارا حصہ ہے بدنامی کا ہم وہی کھاٹیں, ہم باقی ان کے گلے میں ڈالیں, جو ہے وہ خود لیں. کیونکہ ہم کیوں یہ بیڑا اٹھائیں کہ ساری آپ جو بربادی ہے جو نون لیگ نے کر دی بار بار آ رہا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے خود لوگ ووٹر سپورٹر بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ 16 ماہ کی گورنمنٹ نکال دیں تو نون لیگ اچھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیانیے کا ووٹ تھا, یہ بیانیہ بنا ہے, ووٹ بنا ہے. ادروائز نہ کام پہ یہاں ووٹ ہوتے تو کاف لیگ بھی نہ ہارتی, کام پہ ووٹ ہوتے تو بہت بڑے بڑے برج جو اٹھ گئے رانا ثناء اللہ خان صاحب کبھی نہ ہارتے. اپنے حلقے کے اندر بے شمار ترقیاتی کاموں کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے, انہوں نے کام کروائے اور سمنا آباد والے علاقے میں کام کروائے. لیکن دیکھیں عوام یہ نہیں دیکھ رہی, عوام کچھ اور دیکھ رہی تھی. وہ موو نظر آئی, ایک آندھی تھی, طوفان تھا, جو بھی تھا. جو ہار گئے ان کے لیے تو طوفان سے بھی بڑی چیز تھی, لیکن جو بچ گئے ہیں ان کے لیے ٹھنڈی ہوائیں تھیں, اور ان کو وہ کہتے ٹھنڈی ہوائیں آئیں اور ہمیں ساتھ ہی لے گئی, تو وہ بڑی انجوائے کر رہی ہیں ٹھنڈی ہواؤں کو. لیکن حالات تو واقعی کافی کہ یہ ٹھنڈی ہوائیں تھوڑی عوام کی طرف بھی آئیں, ہماری طرف بھی آئیں, کیونکہ ہم بھی جو ہے وہ پبلک کا حصہ, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو مشکلیں ہیں وہ آسان ہوں اور پاکستان کے حق میں چیزیں جو ہے وہ بہت بہتر ہوں. بلال آپ کے وقت کا بہت شکریہ. وقت ایک چھوٹی سی بریک, آئی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں تو اسے کاروبار کے لحاظ سے صنعتی ہب کہا جاتا ہے, پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے. لیکن مانچسٹر کی حالت جو ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ بد سے بدتر ہی ہوتی جا رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کاروباری زندگی بری طرح سے متاثر ہو گئی ہے. سیاست کی جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس نے بھی کافی جو ہے وہ کاروبار کو متاثر کیا, کیونکہ الیکشن کا جو ہے وہ پورا ایک مرحلہ جاری تھا اور اس نے کاروبار کو جو ہے کافی حد تک متاثر کیا. اور اگر ویسے بھی اوور دیکھا جائے تو تاجروں کے کیا مسائل ہیں اور ان مسائل پہ ڈیبیٹ کرنا صرف حل نہیں ہے, ان کا سلوشن مناسب لے کر آنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملکی معیشت کا جو پہیہ ہے وہ آسان انداز سے چل سکے. اور اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے رانا محمد سکندر اعظم خان ہے, سابق صدر FCCI اور ڈویژنل صدر ہیں جماعت اسلامی ٹریڈ ونگ فیصل آباد. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. پہلے تو بتائیے زندگی کیسی چل رہی ہے, کیونکہ الیکشن نے بڑا اتل پھتل مچائی ہوئی ہے. شکر الحمدللہ, چونکہ میں نے خود بھی NA-104 سے کنٹیسٹ کیا تھا, تو ٹھیک ہے, جو ابھی عوام کا فیصلہ ہے میرا خیال ہے اسے ہمیں قبول کرنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے نئی حکومت بننی چاہیے.
اور میں یہی کہوں گا کہ عوام کے فیصلے کو رد نہیں کرنا چاہیے. بس عوام جو بھی یہ اب دیکھیں نا جی 25 کروڑ لوگ ہیں, اگر انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے تو ہمیں اس میں کوئی بھی ہو جو چاہتا ہے کہ جی میری مرضی کا یہاں سیٹ اپ بن جائے, میں کہتا ہوں یہی ہماری غلطی ہے اور اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے ایز اے ایک پاکستانی. اور اگر پاکستان سے ہم محبت کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کوئی بھی, اب دیکھیں نا جی آپ نے لوگوں کو خود یہ فیصلہ کرنے کا ایک موقع دیا جی کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ کے کون سے نمائندے ہوں گے, کون سی جماعت ہوگی. تو جس کا جو ٹرولی جو اس کا بنتا ہے حصہ, جو حق بنتا ہے, اس کو میرا خیال ہے کہ مینوپولیشن کر کے اور اس طرح چینج نہیں کرنا چاہیے. بالکل. لوگوں کے فیصلے جب آپ چینج کرتے ہیں نا جی, پھر آپ کا جو اعتماد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر لوگ باغی ہوتے ہیں. پھر لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے آپ نے یاد ہو ایک موقع نہیں دینا تھا. اگر موقع دیا ہے تو پھر آپ کو سرو کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ عوام کے ووٹ کی طاقت جو ہے وہ ضائع نہ جائے. یہی میں کہتا ہوں. دیکھیں ہم نے ایک میسج دیا, ہماری جماعت نے بھی ایک میسج دیا, ہمارے لیڈرز نے بھی, اور میں نے خود پوری ایک کمپین چلائی اور جس میں لوگوں کو ہم نے باور کرانے کی کوشش کی کہ پاکستان میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر ایک حکومتی نظام جو ہے وہ نظام مصطفیٰ کے مطابق ہو, اسلامی ہو, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور دوسرا اگر کرپشن سے پاک آپ ملک کو چاہتے ہیں تو یہ سلوگن تھا ہمارا. آپ کمپیئر کریں اپنا پارٹی ٹو پارٹی, لیڈر ٹو لیڈر, اور جو کنٹیسٹڈ امیدوار ہیں یہاں پہ ان کو آپ دیکھیں ان کا ویژن کیا ہے, سوچ کیا ہے. تو لوگوں نے جو ان کا بہتر فیصلہ تھا, ہر بندے نے اپنا مینیفیسٹو پیش کیا, جماعت نے اور لیڈرز نے, لیکن جو لوگ بہتر سمجھتے تھے کہ جی ہم اس کو, وہ جو انہیں اپیل کرتا تھا انہوں نے فیصلہ دے دیا, تو ہمیں خوش دلی سے وہ قبول کرنا چاہیے اور آگے بہتری کی جو ہے امید رکھنی چاہیے. کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں اور ان کا حل ہونا ممکن جو ہے نا یقینی بنانا وہ حکومت کی جو ہے وہ اولین ذمہ داری ہونی چاہیے. فیصل آباد کے حوالے سے اگر ہم رانا صاحب بات کریں تو تاجروں کے کیا مسائل ہیں, اور جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جن کو درینہ مسائل اور آنے والے ہر گزرتے وقت کے ساتھ جو مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں تاجروں کے مسائل کبھی بھی ختم نہیں ہوئے. اصل میں اس میں دو چیزوں کا فرق ہے. ایک تو کبھی بھی اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ پالیسی میکر جو ہیں وہ خود تو کوئی بزنس کرتے نہیں ہیں, انہیں ریئلسٹک بنیاد پہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں کیا کیا لوگوں کو ہرڈلز ہیں, کہاں پہ ضرورت ہے. تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ ٹو سائیڈ اگر آپ نے آئینہ دیکھنا ہے تو اس میں ایک سائیڈ ہے آپ کی پالیسی میکرز کی, ایک ہے جو آپ سے کلیکشن کرتے ہیں, ایک ہے جنہوں نے کلیکشن آپ کو دینی ہے. اب تین پارٹ ہیں اس کے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو کلیکٹر ہے انہیں بھی نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. پالیسی میکر جو ہیں انہیں بزنس کی ہو نو کا پتہ ہی نہیں ہے, انہیں اے سے زیڈ کوئی چیز کا نہیں پتا, کیونکہ انہوں نے بزنس کیا ہی نہیں ہے, وہ پریکٹیکل لائف ہی نہیں ہے ان کی. اب وہ جو اپنی پالیسی سے امبوز کرنا چاہتے ہیں وہ چونکہ آن گراؤنڈ ہوتی نہیں ہے, پھر وہ ان کا نتیجہ بھی ایسے ہی نکلتا ہے زیرو. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ان سب کو لے کے بیٹھیں اور اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں. جب میٹنگز ہوں وہاں آپ دیکھیں یہ ملک ہمارا ہے. اب اس کے لیے میں بڑا درد مندی سے یہ بات کرتا ہوں کہ اس ملک کو اب ہمارے ریجن میں دنیا کا سب سے خوبصورت ملک ہمارا ہے, اور ہمیں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے, خاص کر کے پاکستانیوں کو. 24 گھنٹے اگر ہم اللہ تعالیٰ کا سجدہ ادا کریں, سر نہ اٹھائیں, تب بھی ادا نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں 50 کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں, اور ان کا اگر لیونگ سٹینڈرڈ آپ دیکھیں اور ان کا آپ بزنس میں اگر ان کی ریشو چیک کریں تو آپ کو زیرو نظر آئے گی. اب 50 کروڑ لوگوں کی زندگی بالکل ایسے ابتر ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اونلی صرف 1 پوائنٹ کہ وہ مسلمان ہے اور کوئی نہیں ہے. ان کو اگر انہوں نے بزنس سے ہٹ کے رکھا ہوا ہے تو یہاں تو ہمیں پھر اس کا سوچنا چاہیے. اب یہاں پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے, پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمیں ملی. اب
اگلا جو سوال ہے، پاکستان کو اس تنزلی کا شکار کس نے کیا؟ سوال یہ ہے جی کہ پاکستان کے لیے بہتر کس نے سوچنا تھا، یہ سوال ہے۔ اب دونوں سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں جنہوں نے ہمیں لیڈ کرنا تھا، ان سے کہاں کہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں، یا وہ کہاں کہاں پہ اپنا سیلف ہی سوچتے رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے یہ آپ دیکھ لیں، یہ 7-8 بڑی پارٹیاں ہیں، جی آپس میں اقتدار کے لیے تو مل بیٹھیں گے، لیکن کبھی انہوں نے اس لیے نہیں بیٹھے کہ آؤ ہم آپس میں ایک میثاق جمہوریت اس لیے کریں، اور میثاق میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اس طرف نہیں آئیں گے کہ ہم نے اکانومی پہ نہیں بیٹھنا تو ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا ملک کیوں ڈوب رہا ہے، ہماری صنعت کیوں نہیں ترقی کر رہی، ہماری ٹریڈ کیوں نہیں ترقی کر رہی۔ ہمارے نیبرز میں آپ دیکھیں، دبئی ایک چھوٹا سا ملک ہے، ہمارے فیصل آباد جتنا رقبہ ہے، کہاں پہنچ گیا وہ، پوری دنیا کو وہ لیڈ کر رہا ہے، پوری دنیا کا بزنس وہاں سے ہے، اور ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں۔ ہمیں اب عوام کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے، یہ آپ نے صرف ووٹ دینا مقصد نہیں ہے، آپ سوچیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، کس بندے نے اس کو سنوارا ہے، کس پارٹی نے اس کے لیے سرو کیا ہے، کس پارٹی کی سروس جو ہے وہ بہتر تھی۔ ہم اپنے مثلا میں مثالیں اس لیے دوں گا کہ یہ بڑی ضروری ہیں معیشت کے لیے بھی۔ ہم کبھی اپنا اگر میرے دانت میں درد ہو تو میں کوشش کروں گا کہ بہترین ڈینٹسٹ کے پاس جاؤں۔ کبھی میں نے سوچا ہے کہ میں اس بندے کے پاس جاؤں جہاں جس سے مجھے علاج میرا صحیح نہیں ہوگا؟ تو ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین اسکول ڈھونڈتے ہیں، کالج ڈھونڈتے ہیں، یونیورسٹی ڈھونڈتے ہیں، ہم ان کی تربیت کے لیے بہترین تربیت گاہیں ڈھونڈتے ہیں، آپ اپنے گھر کے لیے اچھے سے اچھا ایفیشینٹ ملازم ڈھونڈتے ہیں، اپنے بزنس کے لیے ہم ایماندار، اور اس کے لیے ہمارے پاس میرٹ لمبی لسٹ ہوتی ہے۔ آپ نے امام مسجد رکھنا ہو تو اس کے لیے ایک میرٹ آپ کے نے کرائٹیریا ہے، یہ ہے۔ آپ نے ایک کانسٹیبل بھرتی کرنا ہو تو پوری ایڈ آتی ہے، تو اس میں ایک میرٹ لسٹ ہے پوری کہ اس کی ہائٹ یہ ہوگی، یہ دیکھیں۔ اب یہی میں کہتا ہوں بیٹے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ ساری چیزیں ہم اگر وہاں پہ میرٹ جو ہے اس کو رکھتے ہیں، جی اس کی ایجوکیشن یہ ہوگی، اس کی ہائٹ یہ ہوگی، اس کا آپ نائب قاصد رکھتے ہو تو اس کے لیے بھی آپ نے میرٹ رکھا ہوا ہے۔ تو جب آپ ملک کی کوئی لیڈرشپ آپ اس کا سلیکشن کر رہے ہوتے ہو تو تب آپ کیوں نہیں سوچتے؟ نہ آپ پارٹی کے بارے میں سوچتے ہو، نہ آپ لیڈرز کے بارے میں سوچتے ہو، نہ آپ جو لوکل آپ کے سامنے کینڈیڈیٹ ہے نہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ وجہ ہے ہماری خرابی کی۔ اگر اس کو ہم کر لیں، یقین مانیں کہ اب آپ بھی اس کا حصہ ہیں، اس ملک میں رہتی ہیں، آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ اس پورے سسٹم کو سمجھتی ہیں۔ مجھے بتائیں کہ ہمارے یہ 4-5 ملک جو ہیں، ان میں انڈیا ہے، ان میں چائنا ہے، اس میں بنگلہ دیش ہے، اس میں اب افغانستان بھی شامل ہو گیا، تو وہ ہم سے ترقی میں بہت آگے ہیں۔ اونلی 1 پوائنٹ صرف لیڈرشپ کی کمی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں سب کو قربانی دینی پڑے گی ابھی۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب ہی سمجھ جائیں، ہم اب ہی سوچ لیں کہ اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ جہاں پہ جس سے کوئی غلطی ہوئی ہے وہ اس کا اعتراف کرے کہ جی یہ میری غلطی ہے، اور اس میں تاجر بھی شامل ہے۔ ہم نے دیکھیں یہ اب کوئی بندہ یہاں ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری وجہ ہے کہ وہ ٹیکس جو دیتا ہے وہ بھی پچھتاتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کا ٹیکس صحیح لگتا نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ آفیسرز کے آفس میں جائیں، اتنا لگژری وہاں پہ آپ کو فرنیچر ملے گا، وہاں آپ آفس دیکھ کے دنگ رہ جائیں گی کہ یہ ایک غریب ملک کے 16ویں یا 17ویں گریڈ کے آفیسر کا آفس ہے۔ تو آپ کسی وقت پریشان ہو جائیں گی، آپ جائیں تو صحیح، وزٹ کریں۔ تو جو ماحول بن گیا ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ بزنس کے مسائل بہت سارے ہیں جن میں آپ دیکھیں، ابھی پاکستان میں گیس پیدا ہوتی ہے، وہ انتہا سے مہنگی، ابھی کل یا پرسوں انہوں نے 69% اس کو اور انکریز کر دیے ریٹس۔
اب اس میں ڈومیسٹک بھی ہے, اس میں کمرشل بھی ہے, بالکل. تو یہ اتنے ہائی لوگوں کو بلنگ روزگار ہوگی ہے نہیں. اور گھروں میں اگر ہم صرف گھریلو صارفین کی سوری معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ اگر ہم گھریلو صارفین کی ہی بات کر لیں, روزگار مارکیٹ میں یا ہماری صنعتیں اس طرح سے چل نہیں رہی ہیں, تو گھر چلانا جو ہے وہ عام آدمی کے لیے اتنا مشکل ہو گیا. ایک جو مل آنر ہے یا کاروبار کرنے والے حضرات ہیں, وہ ان کو اتنے سارے کرائسز ہیں. بجلی ہے تو اس کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں آئے روز جو ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ قدرتی ذخائر ہونے کے باوجود ہم اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں. ابھی آپ الیکٹریسٹی پہ آ جائے. اب دیکھیں کہ ہمارے پاس شمالی علاقہ جات میں اور گلگت بلتستان, کے پی میں اور کشمیر میں بہت ساری سائٹس ایسی ہیں کہ جہاں سے ہم 1,00,000 میگا واٹ بجلی اپنا پانی سے پیدا کر سکتے ہیں. لیکن یہ کس نے ہمیں یہ نہیں کر کے دیا؟ اب دیکھیں نا, 60 کی دہائی میں منگلا اور تربیلا بنے, اس کے بعد بڑے ڈیم نہیں بن سکے. تو اب یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کون لوگ رولر تھے اور کنہوں نے یہ اتنی بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے, بددیانتی کی ہے, کہ ہم نے اسے شفٹ ہی نہیں کیا کہ ہم آئیڈل کی طرف جائیں, اور ہم کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. اب انہوں نے جو سورس آئل کا رکھا, وہ ڈیزل ہو, وہ فرنس ہو, وہ یا گیس ہو, گیس اتنی قیمتی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت سے نوازا تھا اور آپ نے اس کو سی این جی میں 10 سال میں اڑا کے رکھ دیا. اب دیکھیں گاڑیوں میں چلانے کے لیے تو نہیں تھی, یہ اتنی غلط پالیسی. اور ہم جب ایک بندہ غلط پالیسی بنا رہا ہے, اس کے آگے رکاوٹ بننے کی بجائے اس کے ساتھ واہ میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ مہنگی بجلی ایک تو ہمیں لے کے ڈوب رہی ہے, وہ ہماری صنعت کو کھائی جا رہی ہے. کہ جب ہماری صنعتیں ہی جو ہے وہ بہتر انداز سے نہیں چلیں گی, کرائسس جو ہے انرجی کرائسس کی بات کر لیں, گیس کی بات کر لیں, اس کی شارٹیج کی بات کر لیں, پھر فیول کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مل کر ایک انڈسٹری کو بناتی ہیں, اس کا پہیے کو چلاتی ہیں. اور جب یہی چیزیں اتنی مہنگے داموں ملیں گی اور عام آدمی کی پہنچ سے اور انڈسٹریز کی پہنچ سے دور ہو جائیں گی, تو صنعتیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی متاثر ہوں گی. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں تو ایک بہت بڑے کاروبار کی جو ہے وہ انڈسٹری یہاں سے منسوب ہے. نہ صرف فیصل آباد کے شہری بلکہ گرد و نواز بھی لوگ آتے ہیں اور فیصل آباد آ کر اپنا کاروبار کرتے ہیں. تاجر برادری جو ہے وہ بڑے ہی جو ہے نا کنٹریبیوشن کرتی ہے ملک کی اکانومی میں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اب کچھ عرصے سے حالات بہت ہی ڈاؤن جانا شروع ہو گئے ہیں. کرائسس بہت زیادہ ہیں اور ان کرائسس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, بہتر حل کیا ہو سکتا ہے, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. سر, بریک پہ جانے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ انرجی کرائسس ہماری انڈسٹری کو جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں, اور ساتھ میں آپ نے ریجن کی بات کی, تو اس میں بھی بتائیے گا کہ جیسے انڈیا کی بات کر لیں, بنگلہ دیش کی بات کر لیں, افغانستان کی بات کریں, تو ہمارا ملک پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے ان سب میں؟ سب سے پہلے تو جو آپ نے انرجی کرائسس کا ہے اس پہ میں بات کروں گا کہ ابھی گیس کی تو بات ہو گئی. الیکٹریسٹی آپ دیکھیں وہ 3-4 روپے انہوں نے انکریز کیے, پھر اس کے ریٹ. یہ ریجن میں ہم سب سے زیادہ مہنگے ہیں الیکٹریسٹی میں, گیس میں اور ساری چیزوں میں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو صنعت کار ہے وہ کمپیٹیٹر نہیں رہا. جو باہر کے باہر ہیں, خریدنے والے ہیں, خریدار ہیں ہمارے ٹیکسٹائل کے, کیونکہ فیصل آباد ٹیکسٹائل سے ہم وابستہ ہیں سارے لوگ, تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پاکستانی ہے, یہ کون ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 کوالٹی, نمبر 2 ریٹس, کہ اس چیز کی قیمت کتنی ہے. اب جب آپ کی قیمت ہی اتنی زیادہ ہائی ہوگی پرائسز, تو وہ آپ سے کیوں خریدے گا؟ وہ وہاں سے خریدے گا جو اسے مناسب ریٹ پہ ملے گا. ایک چیز ہے. اب ریجن میں آپ دیکھیں کہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے نا 4 ملک ہیں. آپ 2 چھوٹے ہیں, سکم اور بھوٹان, مالدیپ 3 چھوٹے ملک ہیں اور 4 بڑے ملک ہیں ہمارے ساتھ ساتھ جو نیبر میں ہیں. نمبر 1 انڈیا. آپ آ جائیں, 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا اور ایک دن بعد 15 اگست کو وہ آزاد ہوا. اب وہ دیکھیں کہاں پہ کھڑا ہے. $450 بلین اس کے پاس فارن ریزروز ہیں اور اس کی $200 بلین سے زیادہ اس کی ایکسپورٹس ہیں. اب پوری دنیا میں جو اس کی معیشت ہے وہ یعنی 5ویں نمبر پہ ہے اس پہ.
جب مودی آیا تھا تو 10ویں نمبر پہ تھی، لیکن اس کی لیڈرشپ نے، اب وہ بھلے ہمارے دشمن ہیں یا مودی ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن اس نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اپنے ملک کو اس نے آگے لے کے گیا یا پیچھے اس نے ایک سلوگن دیا کہ شائننگ انڈیا، اور اس سے اس کو اس طرح اس نے اپ گریڈ کیا ہے کہ ابھی امریکن کانگریس میں اس نے اسپیچ کی اور وہاں پہ اس نے فخر سے کہا کہ جی میں اپنے ملک کو 10ویں نمبر سے 5ویں پہ لے گیا ہوں، اور جلد ہی 2-3 سال میں 3rd پوزیشن پہ لے جاؤں گا، یعنی نمبر 1 تو اس وقت چائنا جا رہا۔ اب یہ ہے انڈیا، اب آ جائیں چائنا بھی ہمارے ساتھ 2 سال بعد آزاد ہوا، اور اب دیکھیں کہ وہ پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، پوری دنیا کو اپنی ایکسپورٹس کر رہا ہے، اور اس کے $1 ٹریلین اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں اس کے فارن ریزرو میں، اور کہاں پہ وہ کھڑا ہے، اس سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن آگے آ جائیں بنگلہ دیش، یہ 1947 میں ہمارا حصہ تھا، 1971 تک رہا، 1971 میں وہ اسی الیکشنوں کی وجہ سے ہی وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ اب 24 سال بعد علیحدہ ہونے والا بنگلہ دیش جو ہے، اس کے پاس $150 بلین فارن ریزروز ہیں، $60 بلین سے اوپر اس کی اس وقت ایکسپورٹس ہیں اینولی جو ہے۔ اب آگے آ جائیں، اب چوتھا ملک جو ہے وہ ہے افغانستان۔ مجھے انتہائی دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ 30-40 سال وہاں پہ جنگ رہی، پہلے رشیا قابض رہا، اس کے بعد امریکہ نے وہاں 10-11 سال اپنا ہولڈ رکھا، اور 2021 میں جب یہاں سے امریکہ جو ہے اس نے وڈرا کیا، تو اس وقت ان کی جو آپ معاشی حالت تھی اتنی خراب تھی کہ 1000 پاکستانی روپوں میں ان کا پشاور کی کرنسی مارکیٹ میں ہمیں افغانی روپوں کا ایک بنڈل مل جاتا تھا، اور آج آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے، آج 4 پاکستانی میں 1 افغانی روپیہ ملتا ہے، 69 روپیز کا وہاں پہ ڈالر ہے۔ ابھی انہوں نے، اور 2 سال میں انہوں نے حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ چاروں ملکوں میں کیا وجہ کیا بنی ہے۔ وجہ اب 400 کلومیٹر کی وہ ایک آرٹیفیشل جو ہے وہ کینال بنا رہے ہیں اور اپنی زمینوں کو سراب کرنے کے لیے، اور وہاں کوئی انٹرنیشنل فنڈنگ نہیں ہے، اس میں ورلڈ بینک نہیں ہے، IMF نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے، انہوں نے اپنے سورسز سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ سارا کچھ کیسے ہوا اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اس میں ایک بنیادی جو فرق ہے نا جی، تمام ممالک کا اور ہمارا، وہ ہے لیڈرشپ کا۔ اس پہ لیڈرشپ نے کبھی بھی اس ملک کے ساتھ وہ محبت نہیں دکھائی۔ اب وہ میں اس طرح کہوں گا، اور میری بات کو کوئی جھٹلا کے دکھائے کہ ان کے اپنے بزنسز جو ہیں وہ کس طرح ترقی کرتے ہیں، وہ ایک سے ملٹی پلائی کر کے وہ 3-3 4-4 بچے پیدا کر دیتے ہیں 5 سالوں میں۔ تو پاکستان کی وہی چیزیں وہ ترقی کرنے کے بجائے وہ ڈاؤن سٹیپ پہ چلی گئی ہیں۔ آپ اس میں PIA لگا لیں، آپ اس میں ریلوے لگا لیں، آپ اس میں سٹیل مل لگا لیں، وہ بند۔ اچھا، یہ سارے ادارے کتنے بڑے اپنا یہاں پہ سیٹ اپ بنے تھے، اور کس نے خراب کیے؟ کس نے اس کو دیکھنا تھا؟ کوئی آپ ایک ادارہ دکھا دیں جہاں پہ رشوت کے بغیر کوئی کام نہ ہو۔ صنعت کو یہ چلنے نہیں دیتے، کاروبار کو چلنے نہیں دیتے، اس کو نچوڑنے کے لیے 20 ادارے آپ نے رکھے ہوئے ہیں جو اس بات پہ نہیں کام کرتے کہ ہم نے اگر یہ پنپنے نہیں دیتے، اگر یہ کاروبار چلیں گے، فلرش ہوں گے، تو یہ اپنی انکم میں سے ہمیں بھی دیں گے تو ہمارا ملک چلے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ لیڈرشپ کا کمال ہے۔ لیڈرشپ اگر نہیں ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے لیڈرشپ کے اندر بھی۔ یہاں 2-3 سال کے بعد کسی کو ٹکنے نہیں دیا جاتا، نہ اس کو پالیسی بنانے دی جاتی ہے، نہ اس کو پالیسی پہ عمل کرنے دیا جاتا ہے۔ تو اب ایک چیز اور ہے، آپ غور کریں کہ یہ ہمارے یہ جو بچے ہیں، اب دنیا کے سب سے نوجوان طبقہ ہمارے پاس ہے، اور سکل بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے۔ اب تو ہمارے پاس وہ مسائل نہیں ہے کہ ہمارے پاس ان پڑھ لوگ ہیں، ہمارے پاس سکل نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو انہیں سکلڈ کر رہے ہیں۔ سیکنڈ، اور اچھی ایجوکیشن ہے بچوں کے پاس۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح ہمارے بچے یہاں سے بھاگ کے جا رہے ہیں اور بیرون ممالک میں
اور لوگ پھر آپ نے کبھی یہ تو دیکھا ہوگا ضرور، آپ کے علم میں ہوگا کہ یونان کے ساحلوں پہ کشتیاں الٹتی ہیں تو وہاں بہت ساری اموات ہو جاتی ہیں، 100 کے قریب 400 لوگ جو ہے، اور آپ کو ان میں سے بنگالی نہیں ملے گا، آپ کو انڈین نہیں ملے گا، آپ کو افغانی نہیں ملے گا، ٹوٹل پاکستانی ملیں گے. اپنی جانیں، کوئی ٹریکٹر بیچ کے گیا ہے، کسی نے اپنا گھر بیچا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے، اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں گئے ہیں. تو اب یہ کیوں ہوا؟ چونکہ آپ نے اپنے یہاں روزگار کے مواقع نہیں پیدا کیے، آپ نے روزگار کو بڑھنے نہیں دیا، آپ نے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی کہ جس سے پاکستان ترقی کرے. اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ اپنی آپ اب تب تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک آپ ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے. بالکل. یہاں ان لوگوں نے کر کیا دیا، نئی صنعتیں کیوں نہیں لگتی؟ نئی صنعتوں لگنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ صنعت کاروں کو وہ جو آپ کو سہولتیں دینی چاہیے ٹرولی وہ آپ دیتے نہیں ہیں. اور آپ نے ایک NOC لینا ہو، آپ نے 100 کے قریب NOC رکھے ہوئے ہیں جی، یہ بھی لینا ہے، یہ، اور جس کی جو ریلیونٹ نہیں ہے. آپ کہیں سوچیں گی کہ کچھ ایسی انڈسٹری ہیں جہاں پہ ریلوے کا گزر ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں جی آپ ریلوے سے بھی آپ NOC لے کے آئیں، آپ فلاں، یعنی میں بتا رہا ہوں ریلوے کا وہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن آپ نے وہ بھی NOC لے کے آنا ہے. تو جب آپ نے صنعت کاروں کو اس طرف نہیں، اب صنعت کاروں نے کیا کیا ہے، یہ سارے مل ملا کے جو ہو رہا ہے، صنعت کار 3 بزنس میں چلے گئے ہیں. نمبر 1 وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، جس کے پاس انڈسٹری تھی اس نے وہ چھوڑ کے ریئل اسٹیٹ میں آ گیا، اس نے چھوڑ کے ایجوکیشن میں آ گیا، اس نے اپنے اسکول کالج یونیورسٹی بنا لی، اس نے چھوڑ کے وہ ہیلتھ میں آ گیا، اس نے اپنا ہاسپٹل اور یہ چیزیں بنا لی. اب دیکھیں آپ نے بات کی انڈسٹریل کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے کاروبار کو چھوڑ کے جو ہے وہ دیگر انڈسٹریز میں جا کے جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا، اور بہت سارے ہمارے جو ہے وہ کاروباری حضرات ایسے ہیں جو ملک چھوڑ کر یا ملک میں بیٹھے ہوئے دیگر ممالک میں جو ہے وہ اپنی انڈسٹریز کو جو ہے وہ سیٹل کر رہے ہیں. اور کس طرح سے یہ فیصلہ ان کا پاکستان کے حق میں کتنا بہتر ہے، اور اپنی یا پھر وہ صرف اپنی انفرادی جو ہے وہ ذات کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، اس سوال کا بھی جو ہے جواب جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن رائٹ after this break. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور کاروباری زندگی کے حوالے سے بات کریں تو جس طرح کے سرکمسٹانسز موجودہ صورتحال چل رہی ہے، کاروبار بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے، اور کاروبار کا جو پہیہ ہے اس کو بہتر انداز میں چلنا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر ملکی اکانومی کی بات کی جائے تو کاروبار ہماری صنعتیں جو ہے ہماری بیک بون ہے. بیک بون ہی اگر آپ کی ٹوٹ جائے گی تو آپ کا ملک جو ہے وہ کس طرح سے چلے گا. اور ترقی پذیر ممالک میں جو ہے وہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کاروبار پر صنعتوں پر بہت زیادہ زور دیں تاکہ جو ہے وہ ملک کو بہتر انداز میں چلایا جائے. یہاں پہ انڈسٹری لگانے کی بجائے بہت سارے ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں جو دیگر ممالک میں جا کے انویسٹ کرتے ہیں اور وہاں سے اپنا کاروبار بڑھا رہے ہیں. یہ ملک پاکستان کے حق میں کتنا زیادہ جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ منفی ثابت ہوتا ہے، اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. رانا صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے موجودہ کچھ سالوں میں جو گزشتہ کچھ سال گزرے ہیں، بہت سارے کاروباری حضرات ایسے ہیں جنہوں نے دیگر ممالک میں جا کے اپنی انڈسٹریز لگا لی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فیصلہ پاکستان کے لیے کتنا زیادہ جو ہے وہ خراب ثابت ہوگا، یا پاکستان کی جو معیشت ہے اور اس کی یہاں کی صنعت ہے وہ کتنی متاثر ہو رہی ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا. آپ دیکھیں جب آپ نے ان کے لیے انوائرمنٹ ہی فرینڈلی نہیں رکھنا، آپ ایک صنعت چلانے کے لیے اسے آپ نے فرینڈلی انوائرمنٹ بھی دینا. اچھا آپ نا ہماری جو بھی رجیم ہوتی ہے حاضر وہ کرتے ہیں جی فارن انویسٹمنٹ آئے، اس کے لیے آپ بہت ساری پالیسیز بناتے ہیں جی ہم ان کو یہ بھی کور دیں گے، ہم یہ بھی کور دیں گے، اور ان کو آپ بہت ساری آفرز کرتے ہیں جی کہ آپ ایگزمپشنز آپ کو یہاں یہ ملے گی. آپ ایک لمبی لسٹ جو ہے ان کو آپ دے دیتے ہیں جی کہ یہ لیں، آپ کے لیے ایگزمپشنز ہیں. وہی سہولیات آپ اپنے انویسٹر کو کیوں نہیں دیتے؟ یہ ہے وہ سوچنے والی چیز کہ آپ کیوں یہ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں ان چیزوں میں کہ جو فارن انویسٹر آئے گا وہ یہ کرے گا اور جو ہمارا لوکل انویسٹر ہوگا اس کے لیے آپ نے ہرڈلز رکھی ہوئی ہیں. تو یہ سب سے پہلے تو ان چیزوں کو ڈسکریمنیشن کو ختم کرنا چاہیے. اور یہ
عدم مساوات جو ہے آپ نے رکھی ہوئی، بلکہ اپنے انویسٹر کو اور زیادہ اچھا، جو فارن انویسٹر ہوتا ہے وہ آتا ہے، وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، اپنا پرافٹ گین کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی انویسٹمنٹ بھی لے جاتا ہے، پرافٹ بھی لے جاتا ہے۔ یہاں کا جو آپ کا صنعت کار ہے اس نے تو اس ملک میں رہنا ہے، آپ اس کو ایسی سہولیات دو کہ 1 مل کی بجائے 2 لگائے، لیکن وہ وہاں سے نکل کے دوسرے کاروبار میں کیسے شفٹ ہوا ہے یہ سوال ہے کہ آپ نے اس کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا۔ سب سے پہلے آپ نے جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں وہ آپ اس کو اپنا پرووائڈ نہیں کر رہے۔ نمبر 1 یہ الیکٹریسٹی، گیس، یہ اب را مٹیریل میں آتی ہیں، یہ اس کی ضروریات ہے۔ اگر یہی نہیں ہوں گی اور ٹائملی نہیں ہوں گی تو پھر آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اب آگے آ جائیں کہ یہ ملک صرف صنعت کاروں کا تو نہیں ہے، یہ ملک 25 کروڑ لوگوں کا ہے، ہم نے سب نے ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کی جو 70 گریڈ سے اوپر ہیں، 22 گریڈ تک سب ڈوئل نیشنل ہیں، سب کے پاس یو کے اور امریکہ اور کینیڈا کی ان کے پاس ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی سول سروس میں آپ لا بنائیں نا، یہ کیوں نہیں بننے دیتے؟ کیونکہ یہ بناتے خود ہیں کہ کوئی بندہ یہاں پہ اگر اس نے نیشنلٹی باہر لے لی ہے اور یہ بنائے کہ وہ ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہوگی، وہ نیشنلٹی نہیں لے سکتا۔ یہاں پہ پوری وہ سروس انجوائے کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے تو باہر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے تو اس ملک کو چراغاں بنایا ہوا ہے، تو یہ کیسے یہ بزنس کو کیوں پروموٹ کریں؟ ان کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان، نہ وہ پاکستان کو ترقی کرنے دیتے ہیں، نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، آپ یہ 2 سال پہلے ایک لسٹ بنی تھی جی، ان لے کے آئے ان سول سروس لوگوں کی جو سروس میں بھی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے نیشنلٹی بھی لی ہوئی ہے فارن کی، تو اب سارا کچھ رک گیا۔ میں کہتا ہوں کہ لا بننا چاہیے کہ کوئی باہر نہیں جائے گا، جب وہ باہر نہیں جائے گا اس کا اور ہونا چاہیے کہ وہ علاج بھی پاکستان میں، ایجوکیشن بھی ان کے بچے یہاں۔ ہم اپنے بچوں کو 60 کی دہائی تک یہاں فارن سے لوگ یونیورسٹیوں میں پڑھنے آتے تھے، پنجاب یونیورسٹی میں، کراچی میں فارنر، اور یہاں ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی میں یعنی 25% جو اسٹوڈنٹ تھے وہ فارنر تھے، اور اب آپ کے پاس ایک بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کی ساری جو نیو جنریشن ہے وہ جا رہی ہے۔ اور یہ کس نے ٹرینڈ سیٹ کیا؟ یہ ٹرینڈ سیٹ کیا آپ کے ان جو سول سروس کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو سب سے پہلے یو کے میں ایجوکیشن کے لیے بھیجا۔ یہاں آپ نے یہ جو سیٹ، یہ اب ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، یہ اتنی بڑی ڈبیٹ ہے کہ جس میں ہم باتیں کریں تو میرا خیال 3 دن ہمیں لگ جائیں، ایک گھنٹہ نہیں 3 دن لگ جائیں کہ یہ کس نے کیا یہ۔ اچھا، جو باہر اسٹڈی کے لیے جا رہا ہے، آپ مجھے بیٹا بتائیں کہ وہ سارے جو ہیں وہ یہ آپ کیش کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ ڈالرز اور یہ پاؤنڈ آپ کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ اب جب تک ہم یہ چیزیں نہیں سوچیں گے، اب آپ ایجوکیشن کے لیے باہر، علاج کے لیے باہر، وزٹ کے لیے باہر، اور اوپر سے آپ نے نیشنلٹیاں لی ہوئی ہیں سب نے۔ یہ پاکستان کا روپیہ جو ہے نا، یہاں سے یہ میں کیا اسے جونکوں کی طرح ان لوگوں نے خون چوسا ہے اور یہ باہر نکال کے لیں۔ اگر وہی روپیہ ہمارے پاس یہاں 120 بلین ڈالر کا قرضدار کس نے کیا ہے؟ آپ سوچیں، یہ لاکھوں میں لوگ ہیں جن کے بچے باہر پڑھتے ہیں اور جنہوں نے نیشنلٹیاں، اچھا ان سب نے، ہم چند ہمارے سامنے آتا ہے جی پولیٹیشین ہے جن کی ہمیں پراپرٹیز نظر آتی ہیں۔ لاسٹ ایئر 10 بلین ڈالر دبئی میں انویسٹمنٹ ہوا ہے ریئل اسٹیٹ میں۔ یہ کس کا ہے پیسہ؟ کیوں نہیں اس کی انکوائری ہوتی؟ کیوں نہیں اس پہ ایکشن لیا جاتا؟ یہ 10 بلین ڈالر جو نکال کے لے گئے ہیں یہاں سے، اور دڑا دڑ یہاں ڈالر اور ریال اور اس طرح ہماری جو کرنسی ہے اس کو ڈی ویلیو کر کے یہ باہر لے جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم نے پک اینڈ چوز رکھا ہے، ہمارے سامنے ہم نشانہ رکھتے ہیں 4 بندوں کو، ایک کے کندھے پہ بندوق رکھ کے ہم فائر کرتے ہیں اور باقی سب جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں چند پولیٹیشین ہی قصوروار نہیں ہے اس ملک کی ترقی اور معیشت کو ڈبونے میں، اس میں سب کا کردار ہے، سب کو سامنے آنا چاہیے۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے 10 بلین ڈالر انویسٹمنٹ کی ہے؟ اگر اس 10 بلین ڈالر کی یہاں انڈسٹری لگائی جائے،
جی اچھا جب میں پھر بات کرتا ہوں کہ اسٹیک ہولڈر کو کیوں نہیں لے گئے، آپ بیٹھیں جی ان لوگوں کو جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس انڈسٹری ہے، ان کو کہیں جی کہ یہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس آپ چھوڑ دیں، یہ ہم کریں گے. نو ڈاؤٹ کہ اس میں بہت سارے لوگوں کو لیونگ اسٹینڈرڈ آپ ہوا ہے، اس میں بہتری آئی ہے، لیکن اس میں بھی ٹیکسز کی چوری بہت زیادہ ہے. وہاں آپ جو لیکیجز ہیں آپ ان کو روکیں. دوسرا آپ انڈسٹری والے کو لے کے بیٹھیں جی کہ ہم آپ کو وہ جو فارن انویسٹر کو ہم نے آفرز کی ہیں اپنا مختلف کیٹیگریز میں کہ یہاں پہ ایگزمپشن ہوگی، آپ کو ٹیکس ہالیڈے ملے گی، یہ ہوگا، یہ ساری ان کو بیٹھیں جی کہ یہ وہ آئٹمز ہیں جو ہم نے پاکستان میں اب بنانی ہے، اب ہم نے اس کو امپورٹ نہیں کرنا. اب آپ ہر چیز ٹوتھ برش سے لے کے اور آپ کتوں کی خوراک تک وہ آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہو. آپ پانی بلکہ اب دیکھیں کہ یہاں سے کمپنیاں کس طرح، پاکستان لیول پہ آپ نے کوئی ایسی واٹر فلٹرنگ کمپنی نہیں تیار کی. اب سب لوگ جہاں سرکاری آفس میں جائیں سب کے پاس نیسلے کا پانی پڑا ہوتا ہے اور اس کا پرافٹ پاکستان کا پانی پاکستان سے زمین سے نکل رہا ہے اور پرافٹ سارا جو ہے ہالینڈ لے کے جا رہا ہے. اب پاکستان میں ملک پروڈیوسنگ میں ملک آپ کا دوسرے تیسرے نمبر پہ ہو اور آپ ساری پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کی مین جو ہے وہ ہائیجینک وہ بنا کے دے رہا ہے آپ کو ہالینڈ، آپ کو دہی دے رہا ہے، آپ کو ملک دے رہا ہے اور سارا انڈسٹری اس نے کیپچر کی ہوئی ہے. تو آپ کا گوالا آپ کے لوگ دیہات سے وہ دودھ اکٹھا کرتے ہیں، اس کو بیچ دیتے ہیں، وہ اسے ہی ویلیو ایڈڈ بنا کے آپ کو 4 گنا زیادہ پہ سیل کر رہا ہے اور پرافٹ سارا وہ باہر لے جا رہا ہے. پاکستانی لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ دودھ بھی ہمارے ملک میں انڈسٹری لگی ہے، ہمارے لوگ ہی اسے چلا رہے ہیں. یہ سوچنے والی چیزیں ہیں. یہ آپ کس شعبہ زندگی میں آپ جائیں گی کہ کہاں کہاں پہ ہماری خرابیاں ہیں. یعنی آپ پاکستانی پانی کو ہی فلٹریشن کر کے وہ ہالینڈ سے پانی لا رہا ہے. بھئی انہوں نے پلانٹ یہاں لگائے ہوئے ہیں، ہمارے پانی کو نگار رہے ہیں اور ہمارے اب وہ پانی کی جو سطح ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنی ڈاؤن ہو چکی ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں وہ یہاں کیا کر رہی ہیں اور کس نے ان کو کیا. آپ کیوں نہیں پاکستانی ایسی کسی کمپنی آپ بین لگا دیں نا جی کہ یہاں سرکاری آفسز میں اور ہم نیشنل ہیں، ہمیں مجھے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مجھے فخر ہے کہ ہمیں نیشنل ہونے میں فخر کرنا چاہیے. اپنی ذاتی پروڈکٹ جو ہے کم از کم ہم وہ تو لیں، وہ تو دیکھیں. اچھا اس کو اگر آپ PSIR کرنا چاہتے ہیں آپ اچھی لیب سے اسے چیک کروائیں، اگر وہاں پہ کوئی خرابی ہے تو اس کو کریں. لیکن پاکستانی آپ تو پانی تک نہیں اپنا نہ آپ بناتے ہو، نہ بیچتے ہو، نہ خریدتے ہو، نہ پیتے ہو. پاکستانی برانڈ کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. نہ صرف پانی کی بات کریں، کھانے پینے کی اشیاء کی بات کریں، کپڑوں کی بات کریں، جوتوں کی بات کریں، وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم روٹین میں استعمال کرتے ہیں اور بہت ساری اگر یہاں ہر چیز موجود ہے اور اس کے باوجود ملک جو ہے وہ خسارے میں جا رہا ہے تو بڑا سوچنے کا جو ہے وہ ایک مقام ہے کہ ہمیں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں اور اس کو بہتر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اور آنے والی حکومتیں کاروباری زندگی کے لحاظ سے کس طرح کے فیصلے ان کے ہونے چاہیے. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور کاروباری زندگی کے لحاظ سے ہم نے بہت ساری جو ہے تفصیلی گفتگو کی، بڑے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے گیسٹ نے بات بھی کی تاکہ دیکھنے والوں کو سمجھ آئے کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا کمیاں ہیں، کہاں پہ ہم لوگ فلاز ہیں، کہاں پہ ہم جو ہے وہ مات کھا رہے ہیں. کیونکہ کاروبار اگر صحیح سے نہیں چلتا تو تاجر برادری تو جو ہے وہ اور کاروباری حضرات تو متاثر ہوتے ہی ہیں، اس کا عوام پر، عام شہری کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. سر آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو کی بڑے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ. اب میں چاہوں گی یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر ہمارے ہاں انڈسٹری اچھے سے پنپتی نہیں ہے تو اس کا عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے اور اگر ابھی بھی وقت رہتے اس چیز پہ غور کر لیا جائے تو ہم اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے میرے پاس کہ اگر انڈسٹری یہاں پہ پنپے، لوگوں کو روزگار ہو تو انہیں دبئی اور شارجہ اور کویت اور سعودی عرب کی 50 سینٹی ڈگری گریڈ میں جا کے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی انڈسٹری ہوگی، لوگوں کو روزگار یہیں پہ ملے گا اور لوگ اپنے گھروں میں رہیں گے، اپنے بچوں کے پاس رہیں گے. بچوں اچھا روزگار ہوگا ان کے پاس، ظاہر پیسہ ہوگا، اس پیسے سے وہ اپنی زندگی کی ڈور بھی چلائیں گے، اپنے بچوں کو ایجوکیشن بھی دیں گے
اور یہ سارا کچھ کریں گے. اس کا نہ ہونے کا نقصان یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں 3 کروڑ بچے جو ہیں ہمارے وہ ایجوکیشن سے باہر ہیں, لوگوں کے پاس سکل نہیں ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے. اچھا, جب لوگوں کے پاس روزگار ہوگا, لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا, تو آپ کا جو لوکل بزنس ہے یہ بھی فلرش کرتا ہے. یہ بھی اب آپ کی مارکیٹوں میں ویرانی کیوں ہے, آپ کی مارکیٹوں میں یہ ہو کا عالم کیوں ہے؟ لوگوں کے پاس چونکہ بائنگ پاور نہیں رہی. اب جب ان کے پاس بائنگ پاور نہیں ہے تو وہ بازار کا رخ کیسے کریں گے؟ پہلے لوگ عید تہوار اور اپنی شادیوں پہ بھی عام آدمی بھی اس کو پارٹیسپیشن کرتا تھا, اس میں اپنے آپ کو انوالو کرتا تھا, چونکہ اس کے پاس کیش تھا, کیش فلو تھا, اس کے پاس روزگار تھا. اب لوگوں کو 2 چیزیں ہو گئی ہیں اس انڈسٹری نہ چلنے کی, انڈسٹری میں بہتری نہ آنے کی, انڈسٹری میں ترقی نہ ہونے کی. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اب آپ کے پاس لوگوں کے پاس روزگار کے مواقع کم ہو رہے ہیں, اور دن بدن آپ کی چونکہ پاپولیشن آپ کی دن بدن بڑھ رہی ہے اب, اور وہ 4% کے حساب سے آپ ہر سال اس میں انکریزنگ ہو رہی ہے. تو یہ اگر اس لحاظ سے آپ کو یوٹیلٹی سروسز بھی چاہیے, اس لحاظ سے آپ کو ان لوگوں کا روزگار بھی چاہیے. تو جب روزگار نہیں ہوگا تو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کبھی اپ نہیں ہو سکتا. اب یہاں تک لوگ ہو گئے ہیں کہ یہ آپ کسی مارکیٹ میں چل جائیں, دکاندار ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں, تو اس سے ریلیٹڈ ہے سارا. یہ پاکستان کی ترقی یا کسی بھی ملک کی ترقی ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ کی انڈسٹری سے, لنک ہے یہ. جتنی زیادہ آپ کی انڈسٹری ترقی کرے گی, میں کہتا ہوں کہ اس ماحول میں, اس حبس زدہ ماحول میں اور اس گھٹن کے ماحول میں اور اس سچویشن میں وہ صنعت کار جنہوں نے پھر بھی انڈسٹری کا پہیہ چلایا ہوا ہے, میں انہیں قابل تحسین سمجھتا ہوں اور میں انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے, میں ایز اے پریزیڈنٹ چیمبر میں نے دیکھا ہے کہ کتنی مشکلات ہیں لوگوں کو جو صنعتوں کو چلاتے ہیں. تو اسی لیے لوگ دوسرے کاروبار کی طرف شفٹ ہوتے ہیں کہ جب آپ انہیں جو سہولیات دینی چاہیے وہ نہیں دیتے. لیکن اس کا امپیکٹ براہ راست ہماری 25 کروڑ لوگوں پہ آتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی ہو, اگر چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہیلتھ کی سہولیات ملے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے یکساں مواقع ہوں ایجوکیشن کے, اور لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو, اور لوگوں کے چہروں پہ ایک خوشی ہو, ایک طمانت ہو, ایک تازگی ہو, تو اس کے لیے آپ کی انڈسٹری کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے, اور انڈسٹری کو ترقی دینا بہت ضروری ہے. آپ جب تک ترقی نہیں دیں گے انڈسٹری کو, تب تک آپ کبھی بھی ملک میں یہ خوشحالی نہیں آئے گی. لوگ اسی طرح جو ہے وہ میں نہیں دیکھتا, آپ بازاروں میں جائیں, آپ یہ ابھی میں چونکہ اپنا ایک روٹری کلب اور لائل پور احمدہ کلب ہے, انٹرنیشنل ایک چین ہے کلبز کی, اور دوسرا لائنز کلب, میں ابھی پریزیڈنٹ ہوں روٹری کلب آف لائل پور کا. تو یہ ہمارے نیبرز میں, یہ بالکل شہر کے اندر, یہ حاجی آباد کا ایک علاقہ ہے, تو وہاں ہم نے ایک گرلز اسکول کا وزٹ کیا, اور یہ سردیوں میں, اور پھر ہم نے جینٹس جو بوائز اسکول ہے وہاں پہ ہم نے جرسیاں دینی تھی. بیٹا آپ یقین کریں, شاید آپ ہوتی تو آپ رو پڑتی. میں خود رنجیدہ ہو گیا کہ یہ میرا خیال دسمبر اور جنوری کے دن تھے, بچیاں کانپ رہی تھیں, ان کے پاس جرسی بھی نہیں تھی. یہ میرے ملک کا حال ہے. اور جرابیں نہیں تھی, ہم نے انہیں جرابیں دی, ہم نے جرسیاں دی, ہم نے انہیں یونیفارم دیے. پاؤں میں آپ دیکھیں پلاسٹک کی جوتی اور کلی ایک شرٹ پہنی ہوئی, تو بچی ایسے کانپ رہی تھی جب یہ ہمارے ملک کا حال ہے. اور آپ سوچیں اس والدین کا, اس ماں کا کیا حال ہوتا ہوگا جب وہ اپنے بچے کو اس طرح کی سچویشن میں دیکھتا ہے. آپ دیکھیں نا, یہ بہت سارے, اب یہ آپ نے کس نے کیا, یہ یقین مانے اس کے سب ذمہ دار ہیں. ہم سب کو مل کے سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس غربت سے کیسے لوگوں کو نکالنا ہے. ہم انہیں دیتے کیا ہیں, ہم ان کے لیے ہم نے رکھا کیا اس ملک میں, نہ ان کے لیے روزگار ہے, اوپر سے ان کی وہ بات کریں نا ماں باپ سے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا تو بل ہی اتنا آ گیا. اور پچھلے سال تو لوگوں نے اپنے بجلی کے بل جو ہیں, کسی نے موٹر سائیکل بیچی, کسی نے موبائل بیچا, کسی نے گھڑی بیچی, کسی نے کچھ بیچا. اب جو اگلے مہینے یہ گیس کے بل آئیں گے, اس سے
پاکستانیوں کی زندگی میں ایک اور سمجھتا ہوں کہ ایک دکھ بھری داستان ہمارے سامنے ہم تو دعا گو ہی ہیں کہ کر سکتے ہیں کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ پاکستانیوں کے حق میں بہت زیادہ بہتر ثابت ہو اور پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرے، کیونکہ اب تو کہتے ہیں کہ غریب آدمی کے لیے بیچنے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں بچ رہا. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور جتنے دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.